बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक और आप सबको इस दुआ इस उम्मीद के साथ आज के शो में खुशामदीद कहती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। लॉन्ग वीकेंड आप लोगों का इंतज़ार कर रहा है, सो अच्छे तरीके से अपना वीकेंड जो है वो सेलिब्रेट कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा। अब्दुर्रऊफ साहब आज मेरे साथ मौजूद नहीं हैं बिकॉज़ उनकी कुछ मसरूफियात जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। सो हमने सोचा कि ज़रा आज उनका रेस्ट डे जो है वो लाजमी तौर पर होना चाहिए बिकॉज़ उन्होंने शाम में भी ऑफिस आना है और एक और शो की होस्टिंग भी उन्होंने करनी है। हरमीत हमारे साथ मौजूद हैं, सो शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक। आप अपना सुनाए, लाहौर के स्मोक के हवाले से क्या सूरत हाल है? अच्छा, क्योंकि लग तो ऐसे रहा है कि बिल्कुल अंधेरा छा गया और बीमारियां जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। अच्छा, लाहौर का मौसम तो जिस तरह से मैं कल भी जिक्र कर रही थी कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सर्दियों की आमद है। लाइक सुबह के औकात में, रात में अगर देखें तो खुनकी बहुत ज़्यादा होती है, आपको एक लाइट से कंबल की भी ज़रूरत पड़ती है सोते हुए। सो वो उस हवाले से तो मौसम ठीक है। दोपहर के औकात में फुल गर्मी होती है। जहाँ तक स्मॉग का आपने जिक्र किया तो ये बहुत ज़्यादा दिन ब दिन इंटेंसिफाई करती जा रही है। हालांकि ये इम्कानात थे कि जैसे ही विंटर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तो शायद स्मॉग के जो बादल हैं वो छटने लग जाएं, लेकिन अभी ऐसे कोई आसार नहीं नज़र आ रहे। आपने मेरा भी हाल पूछा तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं भी स्मॉग से मुतासर हो रही हूँ, या पता नहीं है सीजनल चेंज है बिकॉज फ्लू बहुत ज़्यादा है, बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा है थ्रॉट में। सो आई डोंट नो इसके बिहाइंड रीज़न क्या है, बट बहुत आजकल अजीब सी सिचुएशन चल रही है स्मॉग की वजह से। आई होप कि शहर इक़्तिदार में दुआई करेंगे, अल्लाह आपको सेहत दे और आप एहतियात करें। बल्कि आप सब ने एहतियात करना है, जो लाहौर और आसपास पंजाब जहाँ जहाँ पे स्मोक है सब ने एहतियात करना है। क्योंकि जिस तरह ये बीमारियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं तो हालत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि गंभीर से गंभीर होती चली जा रही है। बट बहरहाल शुरुआत करें भाई। आज साहब नहीं है तो आज मैं ही कहूँगा कि भाई रोमा। हाँ बिल्कुल, आज शो की जिम्मेदारी हम दो लोगों पर है और एक सीनियर बंदा हमारे साथ मौजूद नहीं, जिसको हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं जब वो हमारे साथ शो में मौजूद नहीं होते। बट एनीवेज, टॉप स्टोरी सबसे पहले शेयर करेंगे अपने साथ, डेली रोज़ के साथ आगाज़ करेंगे, मुख्तलिफ खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आज मर्दों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, यानी कि हरमीत, रऊफ साहब और दीगर जो इस दुनिया में मर्द बसते हैं उनके हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हम ख़वातीन की हुकूक की, उनके तहफ़्फ़ुज़ की, एम्पावरमेंट की बहुत बात करते हैं। मर्दों के हुकूक, उनके साथ जो मसाइल अटैच होते हैं उनका जिक्र कोई नहीं करता। सो आज हमने ये डिस्कस भी करना है, इस दिन की अहमियत के बारे में भी जानना है। इसके अलावा हरमीत, आज हमने एक और स्टोरी डिस्कस करनी है, डिजिटल पाकिस्तान रोशन मुस्तकबिल के रास्ते पर। यानी कि अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा जिद्दत आती जा रही है और किसी भी मुआशरे, किसी भी मुल्क की तरक्की की ज़मानत वहाँ का डिजिटलाइज होना, वहाँ पर किस कदर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, इन सब चीज़ों पर मुनहसर है। सो पाकिस्तान में इस हवाले से हर इंडिविजुअल, हर इदारा, हर एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन किस तरह से अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। फिर जिस तरह से हरमीत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ तो उसमें कुछ कानून साजी की गई जिसका हमने कल भी जिक्र किया, जिसमें ईवीएम के मुतालिक भी कानून साजी हुई। अब इस बारे में बहुत सी कन्फ्यूजन है, इबहाम है कि आइंदा आम इंतखाबात जो हैं वो ईवीएम के थ्रू होते हैं या नहीं होते। सो इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, वो कल भी हमने जिस तरह जिक्र किया था कि कन्फ्यूजन जो है हम इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी देखते हैं, वो भी आज उनका जो बयान आया वो भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी कई सारे तजाद चीज़ें पाई जा रही हैं। बहरहाल इसमें डिस्कशन तो होगी, लेकिन चीज़ें जो है दोनों तरफ अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन डटे हुए हैं और इस पर एतराज़ात का जो सिलसिला है वह भी चल रहा है और अब गवर्नमेंट जो है उसी तरह इसको डिफेंस करने के लिए मैदान में है और उनके जो बयानात हैं वो डिफरेंट है। बिल्कुल, तो इस पर भी हम आगे चलकर अपने शो में डिस्कशन करेंगे। और आखिर में दीवार चीन की तर्ज पर बना दुनिया का सबसे बड़ा एक किला है जिसको रनी कोट कहा जाता है, इसे दीवार सिंध भी कहा जाता है। इस पर भी आज हमने आपको ज़रा अपडेट करना है, इसकी हिस्ट्री बतानी है। डेली डोज के साथ आगाज़ कर देते हैं। टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। डेली डोज में सबसे पहले हमारे पास जो एक खबर है आज की हरमीत, और अपने तमाम व्यूअर्स से ऑब्वियसली मुखातिब हूँ, वो ये है कि कराची के रिहायशी हैं 70 साला मजदूर, इन्होंने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है वो दर्ज करवाया है और नसीमुद्दीन इनका नाम है। पाकिस्तान की तारीख के मुअम्मर तरीन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ये बन गए हैं।
اینیورسری آل اوور دا ورلڈ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کی جو ہے وہ سیلیبریٹ کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف لوگ ہیں پوری دنیا سے وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, اپنا نام جو ہے وہ اس میں درج کروا رہے ہیں, اور جو ریکارڈ توڑنے کا سلسلہ ہے جو دوسروں کے آپ کے ویسے کمپیٹیٹرز ہیں. ہمیشہ ہم جو سٹوری ہم شیئر کرتے ہیں روما, تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ کچھ کریزی ٹائپ کی ویڈیو بھی سامنے آتی ہے, اور بہت زیادہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی وہ اپنا نام جو ہے گینیس بک میں ریکارڈ میں درج کرا دیں, اور وہ ایک ظاہری بات ہے ایک لگن اور اس کے ساتھ ساتھ جذبے کے ساتھ لگے رہتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خواہش بھی نہیں ہوتی, وہ لگن بھی نہیں ہوتی, پر کام کی لگن ضرور ہوتی ہے, اور وہ کام کی لگن ان کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے. تو میرے خیال میں بھی یہی ہمارے معمر ترین شخص جو ہے کراچی سے جو ان کے ساتھ ہوا, تو شاید مجھے تو ایسا لگتا ہے کیونکہ کریز جو ہم دیکھتے ہیں ہم زیادہ تر انگریزوں میں بڑا پایا جاتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کی لائک ان کے فیلڈ کا ذکر کیا جائے تو لائک لاسٹ 45 ایئر سے یہ ویلڈنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں, لوہے کا کام کرتے ہیں, لوہے کے گیٹ اور کھڑکی کے جو ڈورز ہیں, کھڑکیاں بناتے ہیں, ڈورز بنائے جاتے ہیں. سو انہوں نے ریکارڈ جو توڑا ہے, ابھی اگر ہرمیت آپ بھی ویژولز میں دیکھیں اور ہمارے جتنے بھی ناظرین اس وقت آبویسلی ویژولز دیکھ رہے ہوں گے, انہوں نے سیب توڑنے کا جو ریکارڈ ہے وہ قائم کیا ہے. 1 منٹ کے اندر انہوں نے تقریباً 18 سیب جو ہیں ان کو توڑا ہے. اس سے پہلے یہ جو ریکارڈ تھا وہ انگلینڈ کے ایک شخص کے پاس تھا, 1 منٹ میں اس نے 13 سیب کو توڑا تھا. بٹ یہ جو ہمارے معمر ترین پاکستانی ہیں, انہوں نے 1 منٹ میں 18 سیب توڑ کر یہ ریکارڈ اپنے نام ہاتھ نہیں بھئی ہتھوڑا ہے. یس 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 یس. آپ دیکھیں تو کمال ہے بھئی, میں وہی سمجھ رہا ہوں کہ اس عمر میں بھی اتنی قوت کے ساتھ وہ جس طرح لگے ہوئے ہیں اور جس طرح بھئی توڑتے جا رہے ہیں, تو اچھا ہی لگ رہا ہے. یہی بات ہے نا کہ ہمارے نام ہو رہا ہے, پورے پاکستانیوں کے نام ہو رہا ہے. ہاں, اور اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, کریزی بھی ہوتے ہیں, کچھ ایڈونچرس ہوتے ہیں, کچھ پیشنیٹ ہوتے ہیں. سو مختلف نوعیت کے جو لوگ ہیں ان کا ذکر بھی ہم اپنے اس مارننگ شو میں کرتے رہتے ہیں. نیکسٹ اسٹوری کی طرف آتے ہیں, اور جس طرح سے آپ نے سٹارٹ میں ہی ذکر کیا اسموگ کے کیا حالات ہیں پنجاب میں اور اسپیسیفکلی لاہور کی اگر بات کی جائے, سو اسی حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے احکامات جاری ہوئے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے فضائی آلودگی سے متعلق جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ جتنے بھی پرائیویٹ ادارے ہیں وہاں پر کام کرنے والوں کی جو حاضری ہے, اٹینڈنس ہے, اس کو 50% تک ریڈیوس کر دیا جائے. لائک 50% عملہ آئے وہ اپنا کام کرے اور اس طرح سے اس چیز کو مینیج کیا جائے. بٹ یہاں پر سوالیہ نشان یہ ہے کہ یہ جو امپلیمنٹیشن ہے یا یہ جو احکامات جاری ہوئے ہیں یہ سرکاری اداروں کے لیے کیوں نہیں ہوئے, صرف پرائیویٹ اداروں کے لیے کیوں ہوئے ہیں؟ یہ بڑی کوشچنیبل چیز ہے, بٹ یہ سٹوری تھی جو میں نے اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کی. آپ کوئی کامنٹ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ وہ ایک بات ہے نا, میں معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ پرائیویٹ اداروں میں تو لوگ آ ہی جاتے ہیں, لیکن سرکاری اداروں میں نا کوئی نہ کوئی بہانہ اہل بہانے جو ہے اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. بہرحال ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اسکول جو کل بھی ہم نے بات کی تھی, خاص کر بچے جو ہے وہ بھی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. پھر عام آدمی, آپ نے بھی خود کہا کہ بھئی آپ کی بھی تھوڑی بہت حالت جو ہے نا وہ گمبھیر سی ہے, لگ رہا ہے ایسا مجھے. تو یہ جو سچویشن ہے اس میں کم سے کم خیال زیادہ رکھنا چاہیے. پھر عام شہری جو ہے, عام جو وہاں کا لاہور مختلف علاقوں سے جہاں پہ اسموک زیادہ ہے, تو ان کو بھی خیال, کیونکہ آپ نہیں رکھیں گے تو ظاہری بات ہے زیادہ بیڈ پہ ہی جانا ہے, بیماری ہونا ہے. تو اسے بیٹر ہے کہ یہ جو, اور زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنکھوں سے جو پانی نکلتا ہے, جلن ہوتی ہے, پھر اس طرح چھینکیں آنا, کھانسی, گلا خراب ہونا, تو خاص کر جو چھوٹے بچے ہیں تو ان میں بھی یہ چیزیں پھر زیادہ پائی جاتی ہیں. تو بہرحال اچھے احکامات ہیں, لیکن آپ کی بات درست ہے کہ یہ معاملات یہاں تک کیوں آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں, بلکہ اور سب کے لیے. اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے. اگلی سٹوری جناب یہ ہے کہ پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں اور وہاں کے جتنے بھی کلچرز ہیں ان میں اپنے ریت رواج ہوتے ہیں. کسی کی بھی لائک کپل کی شادی ہو رہی ہے, سو ان کو ڈفرینٹ قسم کے تحفے تحائف دیے جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ کیا جاتا ہے. سو چین میں ایک دولہے کی شادی ہوئی جس پر اس کے جو فرینڈس تھے انہوں نے اس کو بڑی ڈفرینٹ قسم کی چیز جو تھی وہ گفٹ دی, جس سے لائک جو میں سٹوری پڑھ رہی تھی تو یہ تھا کہ جو گروم تھا اس کی کمر جو تھی وہ جھک گئی. مطلب اب جھکی کیسے, یہ ویژولز بھی اب ہم نے ناظرین کو دکھا رہے ہیں. ایکچولی گفٹ بڑے شرارتی دوست ہیں. ہاں اچھا حرمیت, گفٹ کا ذرا میں بتا دوں پھر آپ کا کامنٹ بھی لوں گی کہ 10,000 کوئنز تھے جو انہوں نے ایک ٹب میں ڈال کر دولہے کو گفٹ کیے. اب یہ کوانٹٹی اور جو اماؤنٹ ہے پیسوں کی وہ بہت زیادہ بنتی ہے. اب دولہا میاں نے اس کو کیری بھی کیا تو وہ بھی اس کے لیے مسئلہ تھا, بٹ اٹ واز کائنڈ آف شغل, مطلب انٹرٹینمنٹ تھی نا, اور کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہ رہے تھے. ایسے ہوتا ہے, شرارتیں ہوتی رہتی ہیں.
بٹ یہ دیکھیں نا خود دو بندے لے کے جا رہے ہیں, بیچارہ دلہا جو ہے اس سے ایک اکیلے, تو ظاہری بات ہے کہ مسائل تو اس کے اور بڑھا دیے انہوں نے. بٹ یہ ہے کہ ہلکی پھلکی شرارتیں شادیوں میں بیاہوں میں دوستوں کی جو رہتی ہیں تو اس کو یہ اور مزہ آتا ہے. اور میرے خیال میں یہ کافی زیادہ کیوٹ, کیونکہ خوشیوں کا ایک موقع ہوتا ہے, اس میں شرارتیں ہونی چاہیے. بالکل. اچھا لیکن زیادہ مہنگی پڑ گئی, مہنگی بھی پڑ گئی. بٹ اس میں یہ دیکھیں نا, ہوا یہ کہ جو بینک کا عملہ تھا, جب یہ رقم یا کوئنز ان کے پاس لے جائے گئے تو ان کو 7 گھنٹے لگ گئے اس کو کاؤنٹ کرنے میں. سو وہ خیر شرارت تھی, اور یہ ویڈیو بھی آج کل ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں. سو ہم نے سوچا اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. ڈیلی ڈوز کی لاسٹ سٹوری ہمارے پاس یہ ہے کہ دنیا میں مختلف قسم کی انوینشنز جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں وہیکلز کو لے کر, ہر چیز کو لے کر ہی, بٹ وہیکلز کا ہم ذکر بھی کرتے رہتے ہیں. اب ایک موٹر سائیکل ایسی لانچ کی گئی ہے, بیسیکلی یہ انوینٹ کی ہے ایک ڈچ کمپنی نے, اور ہائیڈروجن فیول یہ موٹر سائیکل ہے جو کہ پانی سے چلتی ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ اتنی ایکو فرینڈلی ہے کہ اس میں سے کسی قسم کی بھی آلودگی کا, ایندھن کا اخراج نہیں ہوتا. سو یہ ہماری انوائرمنٹ کے لیے بہت بہتر ہے. پتہ نہیں کس طرح سے کام کرے گی, بٹ پانی سے چلنے والی ہرمیت موٹر سائیکل جو ہے وہ متعارف کروا دی گئی ہے. بالکل روما, مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں بھی ایک شخص نے دعویٰ کیا تھا اور بیچارے کو پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا. لیکن بہرحال بہت اچھی بات ہے کہ کم سے کم اگر دیکھیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, قلت زیادہ ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اگر سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے انوائرمنٹ کی. اگر ہم دیکھیں ہمارے آس پاس جو معاملات ہیں, موسمیاتی تبدیلیاں جس طرح تیزی سے پھیل رہی ہیں, تو ایسے میں اگر اس قسم کی ایجادات ہوتی ہیں تو بھائی اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور جو پانی ہے وافر ہے, اور گاڑیاں بھی اس پہ اگر چلتی ہیں تو بڑی موجیں لگ جائیں گی سب کی. اور ویسے بھی پیٹرول اتنا مہنگا ہو رہا ہے, اگر ایسا ہے تو یہ اگر عام ہوگا تو بہت بہتر ہوگا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک آپ نے بات کی. ڈیلی ڈوز کا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا. ابھی ہمیں لازمی طور پر ایک بریک پر جانا ہے. بریک کے بعد آئیں گے تو کچھ مزید موضوعات آپ کے سامنے رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ویورز, آج مردوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. ہم آف اینڈ آن بات کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی, خواتین کے حقوق کی, ان کے تحفظ کی, ان کی پروٹیکشن کی. بٹ اس دن کے حوالے سے کسی کو بھی نہیں اتنا معلوم, اس دن کے حوالے سے یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ دن منایا بھی جاتا ہے یا نہیں منایا جاتا. اور آبویسلی اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ جو معاشرے میں یا پوری دنیا میں جو مرد حضرات ہیں ان کے پازیٹیو رول کو دیکھا جائے, اور ان کو بھی آبویسلی مسائل درپیش ہیں, بہت سے ذہنی مسائل بھی ہو سکتے ہیں, دوسرے مسائل بھی ہو سکتے ہیں, سو ان کو بھی ڈسکس کیا جائے. سو بیسیکلی اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے. پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں اور خودکشی کا رجحان دیکھیں تو وہ مردوں میں زیادہ ہے, اسپیشلی جو انڈر 45 ایئرس کی ایج کے جو مرد ہوتے ہیں, جس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ ہے, مینٹل ہیلتھ کا ٹھیک نہ ہونا ہے. سو آج ہم اس دن کو منا بھی رہے ہیں, اس پر ڈسکشن بھی کریں گے. اور برابری پارٹی کے سربراہ اور پاکستان کے نامور سنگر جواد احمد صاحب ہمیں شو میں جوائن کر چکے ہیں. جواد صاحب, تھینک یو سو مچ, ویلکم ٹو گڈ مارننگ پبلک. بہت شکریہ. اس دن کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کہنا کیا چاہیں گے, کیونکہ ہم خواتین کی بات کرتے ہیں, ان کے حقوق کی, ان کے امپاورمنٹ کی, مردوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوتی. اچھا, ہماری پارٹی کا نام ہے برابری پارٹی. ہاں, تو برابری کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, ہاں جی, ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں. اور لوگ جب ہمیں کہتے ہیں نا کہ برابری تو آ ہی نہیں سکتی, تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم نے کب کہا ہے کہ برابری آ سکتی ہے. مطلب کوئی ایک لمبا ہے, ایک انسان ایک چھوٹا ہے, ایک گورا ہے, ایک سانولا ہے, ایک کالا ہے, اسی طرح ڈفرنٹ انواع اقسام کے انسان آپ کو ملتے ہیں. تو برابری ویسے تو ہو نہیں سکتی, لیکن جس چیز میں ہم کہتے ہیں نا برابری ہو, وہاں پہ اگر اس کانسیپٹ پہ بات کی جائے نا, تو یہ جو معاملات ہیں نا کہ مردوں کا عالمی دن اور عورتوں کا عالمی دن اور سب, یہ ختم ہو جاتے ہیں, اور ایک ہی چیز رہ جاتی ہے کہ انسانوں کا عالمی دن. اس کی وجہ یہ ہے اکنامک اور سوشل انڈیپینڈنس جو ہے نا کسی بھی انسان کی, وہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس کی زندگی میں. اچھا, عورتوں کی بات زیادہ کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ عورتوں کو وہ کہتے ہیں نا بائی اینڈ لارج یہ لگتا ہے کہ ہمیں اکنامک اور سوشل انڈیپینڈنس نہیں ملی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. دنیا میں زیادہ تر عورتیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایسے رول میں بیٹھی ہیں جہاں پہ ان کو یہ انڈیپینڈنس حاصل نہیں ہے. وہ ان کے گھر والے یا ان کا معاشرہ یا ان کی جو انوائرمنٹ ہے وہی ان کو اجازت نہیں دیتی, تو اس لیے وہ زیادہ بات کرتی نظر آتی ہیں اس کے اوپر. لیکن اگر دیکھا جائے تو مرد بھی جو ہیں وہ جس طریقے سے بیچارے ایک سرمایہ داری نظام ہے پوری دنیا میں, اس کے اندر جس طرح باندھا ہوا ہے لوگوں کو, ویجز کے اندر, تنخواہوں کے اندر, پھر لوگ جو ہیں وہ
اپنی عزتیں نیلام کرتے ہیں, ان کو کوئی جھاڑ دے تو وہ بول نہیں سکتے, کانٹریکٹ لکھ دیا جائے تو کانٹریکٹ کے باہر جا نہیں سکتے, ان کو باقاعدہ ایک ٹائی اپ کر دیا جاتا ہے. تو لوگ اس لیے نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں. وہ پوری دنیا کے اندر اس وقت منیمم ویج بہت تھوڑی ہے, پوری دنیا میں سوشل سیکیورٹی نہیں ہے, پوری دنیا میں کانٹریکٹ لیبر ہے, پوری دنیا میں جو ہے پینشن نہیں ملتی لوگوں کو, پوری دنیا میں اولڈ ایج بینیفٹس نہیں ملتے, اور زیادہ تر اب مرد ہی کام کر رہے ہوتے ہیں, عورتیں نہیں کر رہی ہوتی. جیسا میں نے پہلے کہا کہ عورتوں کو تو یہ مسئلے ہیں کہ ہمیں سوشل اور اکنامک انڈیپینڈنس چاہیے, لیکن جن کو ملی ہوئی ہے, جن کو کہا گیا ہے کہ یہ تو تمہارا ہی کام ہے, تم کرو, یہ تمہارا فرض ہے, ان کو بھی جو ملی ہوئی ہے وہ بھی ان کے لیے کافی نہیں ہے. لوگ جو بھی ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں. تو اصل میں اس دنیا کا مسئلہ جو ہے نا وہ انسانی برابری کا ہے. اصل میں مسئلہ یہ کہ برابری کی سطح پہ لوگوں کو تعلیم, علاج جو مفت ہونا چاہیے, پلس کھانا, کپڑا, گھر, تحفظ, یہ برابری کی سطح پہ ان کو دیا جائے, کیونکہ سب انسان ہیں, ہر ایک کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے, ہر ایک کو درد ہوتی ہے جب اس کو بیماری ہوتی ہے, ہر ایک کو علاج چاہیے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے, ہر ایک کی بچوں کو تعلیم چاہیے اور اعلیٰ تعلیم چاہیے تاکہ وہ ایکول اپرچونٹی لے سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں نا انسانوں کا عالمی دن منانا چاہیے اور 365 دن منانا چاہیے جب تک یہ والی ایکوالٹی نہیں. اچھا جنہیں ہم آپ کی بات بالکل اپنی جگہ درست ہے, بٹ اگر میں یہ دیکھوں, مطلب میں اپنے ارد گرد جتنے بھی مرد حضرات ہیں, خواتین کو ہم بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں, اور میرے سرکل میں جتنی بھی خواتین ہیں وہ فائنینشلی, اکنامکلی, ہر طرح سے انڈیپینڈنٹ ہیں. مردوں کا ہم ذکر کریں, میرے ایکسپیرینس میں کچھ ایسے میرے کولیگز اور وہ سب لوگ آئے, اگر ہم مردوں کا ذکر کریں تو آفیسز میں ان کو بھی بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لائک اگر ان کا کوئی باس ان کو کچھ بھی کہہ رہا ہے, ان کی انسلٹ کر رہا ہے, تو وہ بیئر کرتے ہیں. گھر جاتے ہیں تو وہاں پر بیوی کے, ماں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, بیکاز ایک مرد سب سے پہلے ایک انسان ہے جس کی اپنی ایک انڈیپینڈنس ہے, جس کی اپنی ایک ذہنی سوچ ہے, مینٹل ہیلتھ ہے, اور پھر یہ چیزیں کوئی اکنالج نہیں کرتا کہ ایک مرد کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو کتنا متاثر کرتی ہیں. دفتر میں بھی ایک ماحول, اور کیونکہ آبویسلی ہمارے یہاں پر اگر ہم دیکھیں ایشین کلچر میں اسپیشلی, تو مرد جو ہے وہی کمانے والا ہوتا ہے, خواتین بہت زیادہ مطلب اس طرح سے آگے نہیں آتی. سو میرے خیال میں یہ چیز بیلنس ہونی چاہیے, اور اس حوالے سے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے بھی کوئی ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں مینٹل. اچھا, پوری دنیا میں اس وقت جو زیادہ امپورٹنٹ بات اس وقت کی جا رہی ہے نا اس حوالے سے, صنفی تناسب میں, مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ عورت اور مرد, تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور ان دونوں کے ساتھ ہی معاشرہ چلتا ہے. یہ سب بالکل ٹھیک باتیں ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں جو پاور ہے نا اور جو پیسہ ہے, وہ جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کی, اگر ہم جینڈر وائز دیکھیں تو وہ زیادہ تر مردوں کے پاس ہے. اگر آپ دنیا میں سوائے چند ممالک کے, باقی زیادہ تر ممالک میں مرد جو ہیں وہ حاکم ہیں, یا وہ بادشاہ ہیں, یا وہ جو ہیں پارلیمنٹری سسٹم سے آئے ہیں, چاہے وہ سینٹ کے مطلب جو امریکہ میں سسٹم ہے اس کے تھرو آئے ہیں. تو ڈفرینٹ طریقوں سے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ مرد آپ کو نظر آئیں گے جو پاور پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح آپ کے جو ادارے ہوتے ہیں بڑے بڑے, جیسے یہ ملٹری ہوتی ہے, یا بیوروکریسی ہوتی ہے, یا آپ سمجھیں جو مقننہ ہوتی ہے, پارلیمنٹ ہوتی ہے, سیاسی لوگ ہوتے ہیں, یہ سارے لوگ آپ کو زیادہ تر ان میں مرد نظر آئیں گے. تو اس لیے یہ بات جب میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ مردوں کا جو اصل میں دنیا کو بدلنے کا جو فرض ہے انہی کا بنتا ہے نا, کیونکہ پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ بدلتے نہیں ہیں, کیونکہ مرد اور مرد میں بھی فرق ہے. ایک مرد وہ ہے جو کہ پاور کی پوزیشن میں بیٹھا ہے اور سب چیزیں انجوائے کر رہا ہے, اور ایک مرد ہے جو اس کے نیچے کام کر رہا ہے, جو میں نے پہلے بھی کہا اور جو آپ نے بھی کہا. تو اس لیے اصل میں تو انسان کی بات ہے نا, ایک غریب مرد ہے, ایک امیر مرد ہے, ایک اپاہج مرد ہے, ایک جو ہے وہ صحت مند مرد ہے, ایک بیمار مرد ہے, ایک بہت ہی تندرست مرد ہے. تو دیکھیں یہ جو فرق ہیں یہ آخر کار کہیں نہ کہیں جا کے سوشو اکنامک جو ڈفرینسز ہیں ان کے اندر لائے کرتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ برابری پارٹی ہم جو کہتے ہیں کہ آخر کار ہم نے انسانی برابری کی بات کرنی ہے, اور پھر میں کہوں گا کہ برابر ہمارے کو نہیں کر سکتے, کوئی بھی نہیں کر سکتا, لیکن برابری کی سطح پہ ہم ان سے برتاؤ کر سکتے ہیں اور اپرچونٹی دے سکتے ہیں, سب کو ایکول اپرچونٹی دے سکتے ہیں, ایکول بینیفٹس بھی دے سکتے ہیں کچھ چیزوں کے. جیسے میں نے کہا کہ تعلیم کے معاملے میں ایکول بینیفٹ بھی ہونا چاہیے, مطلب تمام گھروں کو ایک ہی طرح کا بینیفٹ کہ تمام لوگوں وہ ایک ہی طرح کے بڑے اسکولوں میں پڑھیں. یہ نہ ہو کہ غریب کا بچہ چھوٹے اسکول, امیر کا بچہ بڑے اسکول میں, اور یہ پوری دنیا میں ہے لیکن تھرڈ ورلڈ میں زیادہ ہے. اور یہ آپ مانیں کہ پاکستان کے اندر تو
اس حد تک حال ہے کہ 2.5 کروڑ بچہ تو گورنمنٹ کے فگرز ہیں کہ سکول ہی نہیں جاتا. روما یہ چھوٹی بات نہیں ہے. آپ سوچیں انہوں نے کیا بننا ہے بڑے ہو گیا. ان میں مرد لڑکے بھی ہیں, وہ لڑکے جب مرد بنیں گے تو وہ کس طرح کے مرد بنیں گے؟ تو دیکھیں وہ مرد پھر کیا کریں گے. آپ نے کہا نا ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں, خودکشیاں کرتے ہیں لوگ. زیادہ تر لوگ خودکشیاں وہ کرتے ہیں جن کے اکنامک پرابلم. جواد صاحب بہت اچھے گفتگو آپ کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ اگر ہم یہ ایڈ کر دیکھیں, یہ اس وقت عالمی دن منایا جا رہا ہے مردوں کے حوالے سے. جس طرح آپ ذکر کریں کہ جو آپ کی پارٹی ہے وہ تو برابری کا نعرہ ہے, لیکن اگر آج کے دن کے موقع پر جس طرح روما ذکر کر رہی ہے کہ مردوں کے کئی سارے مسائل ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ان کی وہ شیئر نہیں کرتے جس کی وجہ سے کئی خودکشیوں کا جو رجحان ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ آج کا دن ہے مینشن کرنا ہے تمام تر مردوں کو آپ نے کہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے جب بات کی جاتی ہے تربیت کے حوالے سے تو کہا جاتا ہے کہ اپنی بچیوں کو تربیت آپ نے نہیں دی, بچوں کو ایسی تربیت دینی چاہیے, لیکن جب مرد کی بات آ جاتی ہے تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں ہماری تربیت میں آج بھی اس معاشرے میں کمی پائی جاتی ہے, جس کی وجہ سے آج بھی کوئی نقصان اگر عورت کو پہنچتا ہے یا کسی معاشرے میں کسی چیز کو بھی پہنچتا ہے تو اس میں زیادہ جو ہے کردار ہمارے مردوں کا ہی ہوتا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کتنی تربیت جو ہے, خاص کر جتنا دھیان ہم بچوں کی تربیت پہ دیتے ہیں کہ بھئی سر کچ کے رکھو, ایسے نہ جاؤ, ایسے کرو, ایسے بیٹھو, تو ایسے میں کیا مردوں کے لیے بھی کوئی تربیت کا ایک کیا پیغام اس پر دیں گے, کیا کہیں گے سر والدین کے لیے اسپیشل؟ آپ بہت اچھی آپ نے بات کی ہے. دیکھیں تربیت جو ہے نا, ہر ماں باپ اور گھر کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے نا بہترین لوگ ہوں, عزت سے زندگی گزاریں, کسی کا کہ ہاتھ نہ پھیلائیں. یہ لوگ جو ہیں ان کے اندر انسانی ہمدردی ہو, ان کے اندر پیار محبت ہو لوگوں کے لیے, یہ جوڑ کے رکھیں اپنے خاندان کو اپنے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں وغیرہ وغیرہ, یہ سب بتایا جاتا ہے. لیکن ایسا نظام ہے دنیا میں کہ جب لوگ باہر نکلتے ہیں نا تو ان کو پتہ یہ لگتا ہے کہ اب یہ نظام ہی اتنا برا ہے نا, اس کو بھی تو دیکھنا ہے. کیونکہ میں تو سیاسی آدمی ہوں نا, سیاسی پارٹی ہے, ہم ایک نظام کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں. نظام اتنا برا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے نا تو مارے جائیں گے, اگر سچ بولنا شروع کر دیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. ایک بلکہ فلم تھی انڈیا کی, ایک مجھے یاد ہے, اس میں وہ ان کے ایک بڑے ایکٹر تھے, انہوں نے اسی کانسیپٹ پہ کہا کہ میں کبھی اب جھوٹ نہیں بولوں گا, تو ان کا بیڑا غرق ہو گیا. انہوں نے وہ سارے سچ بولنے شروع کیے تو کسی نے جو ہے نا ان کے ساتھ چلنے سے بھی انکار کر دیا, کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا, لوگوں نے ان کو دھتکارنا شروع کر دیا. تو جب نظام ہے اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سچ کی ویلیو نہیں ہے بلکہ جھوٹ کی ویلیو ہے, تو پھر لوگ وہی کریں گے نا. تو ہماری ساری تعلیمات ہم بھلا کے وہی کام شروع کر دیتے ہیں جو نظام میں ہو رہا ہوتا ہے. اچھا جو آپ نے بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مرد نہیں اپنے بچوں کی تربیت اس لیے کر پاتے کیونکہ سارا دن تو انہوں نے روزی کمانے کے لیے نکلنا ہے, اور وہ روزی کمانے کے لیے اندر بھی جو بھی روما نے بھی کہا اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کتنے پریشرز ہیں. ان پریشرز کے بعد وہ گھر آئیں گے, ان کو کیا وہ انسان ہے نا, روبوٹ تو ہے نہیں کہ وہ تیل ڈالا اور وہ پیٹرول ڈالا تو گریزنگ بھی ہو گئی اور فیول بھی آ گیا. وہ لوگ آخر کار انہوں نے سونا بھی ہے, انہوں نے کسی ٹائم پہ اٹھنا بھی ہے, جانا بھی ہے, دوستوں سے بھی ملنا ہے. تو میں سچ بتاؤں تو بچوں کو تربیت ان کی کا جو کرنے کا معاملہ ہے, مڈل کلاس تھوڑی بہت پھر کر لیتی ہے. جو ورکنگ کلاس ہے نا, جو آپ کے محنت کش لوگ ہیں, جو کہ اس ملک میں تقریباً 17-18 کروڑ ہیں, وہ اپنے بچوں کی تربیت ویسے نہیں کر پاتے. ان کے ورکنگ آورز اتنے ہیں. آپ دیکھیں نا, میرے حساب سے پاکستان میں اس وقت 12-14 گھنٹے لوگ کام کرتے ہیں. اب آج کل 2 جابs بھی کر رہے ہیں, مہنگائی اتنی ہے, غربت اتنی ہے کہ ایک جاب نہیں کر رہے, 2 جابs کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ گھر آئیں گے تو کیا تربیت کریں گے بچوں کی. تو یہ پورے نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن میں ڈیفینیٹلی یہ کہوں گا کہ مردوں پہ زیادہ نفسیاتی پریشر ہوتا ہے کیونکہ وہ بریڈ ونر ان کو کہا جاتا ہے, آپ نے کما کے لانا ہے. تو پاکستان جیسے معاشرے میں تو بہت زیادہ ہے, تو وہ پھر خودکشی بھی کرتے ہیں, وہ پھر جرائم بھی کرتے ہیں, وہ قتل بھی کر سکتے ہیں. اس لیے عورتیں تو نہیں کرتی نا, وہی ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے, انہوں نے گھر سے پیسے لانے ہیں, گھر میں لانے ہیں, جس طرح مرضی لانے ہیں. اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ الٹے سیدھے پھر جرائم بھی کرتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آخر کار ایک سیاسی اور معاشرتی معاملہ ہے. اس کو صرف ہم مرد اور عورت میں نہیں بانٹ سکتے, لیکن چونکہ مرد پہ زیادہ فرائض ہم نے دیا ہوا ہے, وہ پریشان زیادہ ہوتا ہے. ویمن امپاورمنٹ کی بات اور مختلف موضوعات پر خواتین سے جو ریلیونٹ ہوتے ہیں ان کے مسائل کی بھی بات کرتے رہتے ہیں. اس وقت ایک تو چلیں ذہنی مسئلہ ہو گیا, ذہنی آپ کی صحت ہو گئی. اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہماری سوسائٹی کے, ہم پوری دنیا کے مردوں کی بات نہیں کرتے, بٹ اگر ہم اپنے پاکستان میں دیکھ لیں, آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے معاشرے کے جو مرد ہیں ان کے اس وقت سب سے بڑے مسائل کیا ہے جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, جن کے بارے میں اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے کہ یہ بھی ایک انسان ہے, اس کا بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. مسائل کیا ہیں جو سب سے بڑے ہیں ہماری سوسائٹی میں؟
اچھا میں تو ویسے سارے بنیادی مسائل اس پہ اگر بول دوں نا، جیسے کھانا، کپڑا، گھر، تحفظ، تعلیم، علاج، روزگار، بجلی، پانی، ٹرانسپورٹ، انصاف، یہ سب میں پھر بھی کہوں گا کہ ایک چیز ہے جو اس سے بالکل علیحدہ ہے اور وہ سب سے بڑی ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس سے، وہ ہے عزت۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا پاکستان میں عورتوں کو بھی ہے لیکن مردوں کو زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے باہر نکلنا ہے، وہ عزت کا ہے۔ اس ملک میں عزت ہی نہیں ہے کسی غریب آدمی کی، کسی مڈل کلاس کے آدمی۔ عزت آپ اس سیلف ریسپیکٹ والے زمرے میں کہہ رہے ہیں؟ نہیں، عزت نفس عزت نفس کہاں سے ہوگی جب اس کی کوئی عزت نہیں کر رہا؟ کرے گا۔ دیکھیں اب اگر ہم خود ہی کا پیغام دینا شروع کر دیں ایک ایسے آدمی کو جو پڑھ نہیں سکا، ریاست نے پڑھایا نہیں اس کو، جو ریاست کا فرض ہے نا تعلیم دینا، ہمارے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک کو ایکول تعلیم دینا ریاست کا فرض ہے، کوئی اسے بات ہی نہیں کرتا، تو اس کو تعلیم کسی نے نہیں دی۔ اس کے بعد اس کی تربیت بھی نہیں ہوئی، اس کا باپ سارا دن بیچارہ روزی کمانے کے لیے نکلتا تھا، ماں جو ہے وہ بیچاری گھر میں بچے پالتی تھی اور گھر کے کام کرتی تھی۔ اب وہ بچہ جو ہے آپ اس سے اگر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کوئی بہترین انسان بن جائے گا تو وہ تو نہیں بن سکتا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ ساری عمر لوگوں کے ساتھ جو اس کا تعلق بنے گا نا وہ جی حضوری والا بنے گا۔ میں نے اس ملک میں خوشامد اس لیول پہ دیکھی ہے، ہر جگہ پہ لوگ فلیٹری کرتے ہیں، غریب لوگ تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کہا جاتا ہے وفادار انسان ہمیں چاہیے۔ وفادار کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ساری زندگی دے رہتا ہے اپنے مالک کو اور اس کے بعد بھی اس کو کچھ نہیں ملتا، لیکن وفاداری جو ہے وہ کہتے ہیں جی بڑی بات ہے، وفادار بڑا ہے، تو وفادار لوگ تو اپنے سر جھکا کے رکھتے ہیں۔ ہاں، تو عزت کا مسئلہ میرے خیال میں سب سے زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی معاشرے میں یہ جو کہانی ہے مرد اور عورت کے ہی ارد گرد گھومتی ہے، مرد چاہے بیٹا ہے تو کہیں نہ کہیں باپ ہے، کہیں نہ کہیں وہ ہسبینڈ ہے، کہیں نہ کہیں وہ بھائی ہے۔ ایسے میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو مسائل، کیونکہ آج کا دن ہے مسائل کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہونی چاہیے، جس طرح آپ ذکر مختلف چیزوں کا کر رہے ہیں، تو ایسے میں جتنے کئی سارے مسائل کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کے حوالے سے یا دیگر ایسے جب بڑے بڑے ایشوز آتے ہیں تو اس پر کئی سارے ادارے کام کر دیں، کئی سارے این جی اوز کام کر رہے ہیں، لیکن ہم نے مردوں کے حوالے سے کبھی اس طرح ادارہ پھلتے پھولتے نہیں دیکھا۔ کیا وجوہات ہیں سر؟ میرا خیال ہے کہ اتنا کوئی فیشنیبل کام نہیں لگتا لوگوں کو کہ اس پہ کوئی پیسے دے گا آپ کو۔ ہمیشہ لوگ نا مظلوم کی طرف جاتے ہیں اور ان کو زیادہ چونکہ عورتیں کام کرتی نہیں نظر آتی ہیں۔ اچھا، مظلوم والی بات پہ سوری آپ کی بات کو انٹرپٹ کرنی اور حرمیت کا سوال بھی مطلب یہاں سے ہی کریں گے، بٹ جو بات ہے نا مجھے لگتا ہے کئی جگہوں پر مردوں کے ساتھ زیادتی بھی بہت ہوتی ہے۔ آج چونکہ مردوں کا عالمی دن ہے تو میں ان کے حقوق پر بات کرنا چاہوں گی۔ اچھا دیا کہ جہاں پہ روما جواد صاحب کا یہ پوائنٹ مجھے بہت اچھا لگے کہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کہیں نہ کسی کچھ آ نہیں رہا ہے، جس کی وجہ سے اتنا زیادہ اس طرف ترجیح نہیں دی جاتی۔ آگے بالکل وہ ٹھیک۔ اچھا، وہ میرا پوائنٹ اس پر یہ ہے کہ عورت کے ساتھ سمپتیز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں معاشرے کی، وہ غلط بھی ہوگی نا لیکن وہ دو آنسو بہا لے گی نا، پورے دفتر کی پورے وہاں پر جتنے بھی موجود لوگ ہوں گے نا وہ کہیں گے کہ بھئی یہی سچ ہے۔ ایسے میں جو مرد ہے نا وہ پستا ہے، اور اس طرح کے پتہ نہیں آپ اس چیز سے اگری کریں گے یا نہیں کریں گے، بٹ اس سے زیادتی ہوتی ہے۔ اور بہت سے میرے بھی ایکسپیرینس میں لوگ آئے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا، بٹ چونکہ ایک خاتون ہے اس کے ساتھ سمپتیز ہیں، اس کو مظلوم سمجھا جاتا ہے، اس کو تھوڑا سا انڈین لینگویج میں اگر کہہ لیں ناٹک کرنا آتا ہے، تو وہ پھر ساری ہمدردیاں جو ہیں خاتون کے ساتھ ہوتی ہیں، مرد کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے۔ اچھا، میرا ویسے اس بارے میں حرمید اور روما آپ دونوں سے میں بات کر رہا ہوں اس پہ، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ میں اپنے معاشرے کی بات کروں گا، یہاں پہ گیہوں کے ساتھ گھن پس جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو جب وہ کوئی مرد زیادہ تر اگر ایسے ہیں کہ جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ اپنی پاور اور اپنے پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کہیں نہ جہاں ان کو اٹھانے کا مل جائے موقع، تو کئی ایسے بھی ہیں جو ایسے نہیں ہیں، لیکن کئی جگہ پہ عورتیں بھی کیونکہ جب وہ کام کرنے نکلتی ہیں، یہ نظام ایسا ہے نا، وہ بھی پھر غلط چیزیں اڈاپٹ کرتی ہیں، غلط چیزیں وہ میں سمجھتا ہوں آپریٹ اس طرح کرتی ہیں، تو کئی جگہ شریف مرد جو پھنس جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہوتا ہے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ مرد جو ہے نا پاکستان کے اندر نفسیاتی مسائل ان کو جو ہے وہ بے تحاشا ہیں، اس لیے ہے کہ ان کے پاس وہ تمام چیزیں نہیں ہیں جو اس ریاست کو دینی چاہیے تھی۔ غریب لوگ ہیں، مڈل کلاس کے لوگ ہیں، اور وہ بڑی پریشانی میں لائف گزارتے ہیں۔ جن چیزوں کی آپ بات کر رہے ہیں، تعلیم کی آپ نے بات کی، صحت کی اور دیگر مواقعوں کی بات کی، میرے خیال میں اگر جس طرح سے آپ نے ایکوالٹی کی بات کی تو یہ مسئلے تو پھر خواتین کے بھی ہیں، ان کو بھی یہ چیزیں ملنی چاہیے۔ سو یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہاں یہ تو انسانی مسئلہ ہے۔ روما، آپ مجھے بتائیں کہ کوئی انسان جرم کیوں کرتا ہے؟
کوئی انسان گناہ اس طرح کے کیوں کرتا ہے جس میں 2 لوگ 3 لوگ انوالو نہ ہوں بلکہ معاشرہ انوالو ہو جائے یا انسانوں کے حقوق سلب کر لیے جائیں؟ ایسے کام کیوں کرتے ہیں لوگ؟ اس لیے کہ ان کے نفسیاتی پرابلمز ہوتے ہیں. دیکھیں کوئی انسان اچھا بھلا ہونا وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا. جب لوگ نہیں اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کے اندر نفرت ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، ان کے اندر ایک بہت ہی ایک پریشانی والا عالم ہوتا ہے، اپنے اندر ہر وقت آگ لگی رہتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ نیگیٹیوٹی آتی ہے ان کے اندر. تو چونکہ مرد میں نے پھر کہا مرد چونکہ انہوں نے فرض لیا ہوا اپنا اور ان پہ ہم نے ڈالا ہوا ہے کہ جی آپ نے لے کے آنا ہے کچھ، تو وہ پھر غصے میں آگے کچھ بھی کرتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں نفسیاتی مسائل واقعی مردوں کے زیادہ ہیں پاکستان کے اندر، لیکن پھر اس سے نقصان ہوتے ہیں نا. نفسیاتی مسائل کہاں نکلتے ہیں، یہاں پہ عورتوں کے ساتھ بھی مسئلے ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے موٹر وے والا کیس بھی ہو جاتا ہے. اب اس بندے کا نفسیاتی تجزیہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ آدمی جو ہے وہ اس کے یہ تو زندگی جو ہے ایسی ہے بس. اور میں نہیں کہتا کہ اس نے غلط نہیں کیا، اس نے غلط کیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ غلط کرنے کی تحریک جو ہوتی ہے نا اس کے اسباب پہ بھی نظر ڈالنی چاہیے. اصل میں پولیٹیکل ہم کہتے ہیں نا پولیٹیکل اکانومی کا بیسس یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی کام جو ہوتا ہے وہ آخرکار اس کے نیچے اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، پھر پتہ چلے گا کہ آپ نے اس ملک کو. جواد صاحب جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں ساری چیزوں کو، جس طرح آپ سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ مسائل بھی ہیں، نفسیاتی بیماری بھی بڑھ رہی ہیں، خواتین کے حوالے سے بھی جو آپ نے چیزیں بڑی اچھی طریقے سے کلیئر کر دی. سر کیا کرنا ہوگا ایسے کہ مرد عورت کو سمجھے، عورت مرد کو سمجھے، اور یہ جو مسائل ہیں یہ جو درمیان میں ہمارے جو فاصلے ہیں، یہ جو چیزیں نہ سمجھنے کی، اور مرد اپنے آپ کو بڑا پتھر دل سمجھنے لگا ہے، کچھ تربیت ایسی ہو جاتی ہے کہ بھیا تم مرد بنو، تو مرد بننے چکر میں اندر وہ ختم ہی ہو جاتا ہے اور باہر سے وہ لگتا ہے ایسا ہی کہ بہت اسٹرانگ ہے. تو یہ چیزیں ختم کرنے کے لیے سب سے بڑی بات کیا طریقہ کار؟ اچھا اس کے لیے میں چھوٹا سا ایک لائٹر نوٹ پر ایک یہ مسائل معاشرے میں کم ہوں. لائٹر نوٹ پر ایک میں چھوٹا سا کامنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی. اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ اپنے کام سے کام رکھیں بس. سر اب آپ کنٹینیو کریں. اچھا اصل میں نا آپ نے بڑے اچھے سوالات پوچھے ہیں. میں تو اس پہ سوچتا رہتا ہوں کیونکہ سیاسی پارٹی کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ معاشرتی مسائل کو ضرور دیکھے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کا حل اصل میں اس نظام کے اندر لوگوں کو اکنامکلی امپاور کرنے میں ہے. آپ نے خوشحال گھر دیکھے ہوں گے، خوشحال گھروں میں نا مرد اور عورت کے درمیان میں اتنے مسئلے نہیں ہوتے. اچھا جو ایلیٹ ہے اس کے اندر تو بالکل ہی نہیں ہوتے، بلکہ ادھر تو اگر سیپریشن بھی ہوتی ہے نا تو بڑے آرام سے ہوتی ہے. کوئی بات نہیں، آپ اپنا کام کرو میں اپنا کام کر لیتا ہوں. دونوں اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، دونوں کو مسئلہ نہیں ہوتا. بچے بھی بڑھ جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ اچھی بات ہوتی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں جب یہ ہوتا ہے تو آرام سے ہو جاتا ہے. غریبوں کے گھروں میں، مڈل کلاس کے لوور مڈل کلاس کے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں خوشحالی سب سے بڑا فیکٹر ہے. اگر آپ کے گھر میں آپ کو پتہ ہے نا کہ میں جو چیز مجھے چاہیے وہ مجھے مل سکتی ہے، بازار سے جا کے لے سکتا ہوں اور پھر میں اپنے بچوں کو پڑھا سکتا ہوں، میرے مسائل نہیں، مجھے گاڑی میں چلا جاتا ہوں واپس بھی آ جاتا ہوں، ٹورزم بھی کر لیتا ہوں، کبھی انجوائے بھی کر لیتا ہوں پہاڑی پہ جا کے. یہ سب کچھ جب ہو جاتا ہے نا تو آپ کو سچ بتاؤں انسانی رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں، انسانی رشتے اور مضبوطی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. میں ایک بڑی حیرانی کی بات آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ ہماری جو ورکنگ کلاس ہے نا، مزدور کسان جو اسپیشلی گاؤں میں لوگ رہتے ہیں، آپ وہاں جا کے نا کبھی طلاق کی شرح دیکھیں، آپ کو حیرانی ہوگی. اتنے زیادہ سیپریشنز ہوتی ہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. اور وہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتی کہ جس میں انسانی قدروں کو دیکھ کے کہ یار کوئی بات نہیں، اگر یہ عورت میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی چلی جائے کہیں اور علیحدہ رہ لے، اس کے پاس اپنے پیسے ہیں. وہاں پہ اکنامک مسئلوں سے ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، لڑائیاں مار کٹائیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں، کسی اور سے شادی کر لیتے ہیں. آپ عام طور پہ دیکھیں پاکستان لاہور جیسے شہر میں آپ کو لوگ ملیں گے جو وہاں سے گاؤں سے آئیں گے اور ان کی فیملیز کے اندر یہ ٹوٹ پھوٹ جاری رہے گی. خوشحالی سب سے بڑا فیکٹر ہے، اور خوشحالی میرے خیال میں پیسے سے آتی ہے. آف کورس آخرکار تو پیسہ کمانا، کیپٹلزم میں ایک چیز طے ہے، ویلیو سب سے بڑی پیسہ ہے. ایون پیار اور محبت جو ہے نا وہ بھی پیسنیٹڈ ہے. ماں جو ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کس بیٹے کو کماؤ پوت کو پیار کرنا ہے کیونکہ پیسے اسی نے لے کے آنے ہیں. Exactly. تو اس لیے آخرکار دیکھیں جو مرضی ہم کہہ لیں، آخرکار ویلیو پیسے کی ہے. جب تک سرمایہ داری نظام رہے گا پیسے کی ویلیو کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے. اور اس لیے خوشحالی بہت ضروری ہے انسانی رشتوں کو برقرار رکھنے کے لیے اور ان کو مضبوط رکھنے کے لیے. اچھا یہاں پر ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گی، بیکاز مردوں کی بھی بہت نیڈز ہوتی ہیں، ان کے بھی احساسات ہوتے ہیں، ان کی نیڈز کا، ان کے احساسات کا خیال کیسے رکھنا ہے معاشرے کے دیگر لوگوں کو بھی اور خواتین کو بھی؟ میرا خیال ہے کہ اگر ہم مورل گراؤنڈ سے بات کریں نا، اگر ہم مٹیریل گراؤنڈز پہ اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہم فیکٹس پہ نہ جائیں، فگرز پہ نہ جائیں، تو اگر مورل صرف بات کرنی ہے جنرل، تو میرا خیال ہے کہ عورت اور مرد دونوں بڑے امپورٹنٹ ہیں. دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں، دونوں ایک دوسرے کا رول سمجھیں.
اور جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں, جو بھی آپ کے حالات ہیں, کوشش کریں گے آپ کا جو ایک نظام ہے وہ چلتا رہے. بچوں کو یہ نہ لگے کہ ماں کمتر ہے یا باپ کمتر ہے, ماں اس کے بارے میں بری باتیں نہ کرے, باپ ماں کے بارے میں کوئی بات نہ کرے, ماں کو ان کے سامنے ڈانٹے نہ یا کوئی تھپڑ نہ لگا. یہ تو سب سے بری بات ہے نا. بالکل ٹھیک. جواد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اداکار شمون عباسی صاحب. شمون, تھینک یو سو مچ, ویلکم ٹو گڈ مارننگ پبلک. ہم مردوں کا جو آج عالمی دن منایا جا رہا ہے اس پر ڈسکشن کریں, اور ابھی ہم گفتگو یہ کر رہے تھے کہ شاید خواتین کا جو عالمی دن منایا جاتا ہے یا مردوں کو کا عالمی دن منایا جاتا ہے, اس سے ہمیں ابو سوچنا ہے, جینڈر ایکوالٹی پر بات کرنی ہے, دونوں کے حقوق پر بات کرنی ہے. اس پر آپ کا کیا کامنٹ ہے, آپ کی کیا اوپینین ہے؟ تمام مرد حضرات کو مبارک ہو آج کا دن, اور تھینک یو پبلک نیوز کہ آپ لوگوں نے اس پوائنٹ کو بھی اٹھایا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا ریئیکشن کسی نہ کسی جینڈر کا ضرور آتا ہے, خاص طور پہ جو میل, جہاں ڈومینیٹنگ میل سوسائٹیز کو مطلب کیٹر کیا جاتا ہے اور ڈسکس کیا جاتا ہے, وہاں ہوتا یہ ہے کہ جو مثالیں قائم ہوتی ہیں اس کی وجہ سے یقیناً جو فیمیلز ہیں وہ یقیناً ان کی ریٹیلیشن ہوتی ہے, اور ان کو کہیں نہ کہیں ضرور یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ خواتین کو کہیں نہ کہیں سپریس کیا جاتا ہے, اور کہیں نہ کہیں ان کو دبایا جاتا ہے یا ان پر. تو یہ اس سے تو میں بالکل اتفاق کروں گا, ایسا ہوتا رہا ہے اور ایسا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ریٹیلیشن کے اس میں یہ ذرا چیزوں کو زیادہ ہی کچھ مینیفیسٹیشن ہوتی ہے کہ جی مدرس ڈے بھی ظاہر ہم مناتے ہیں, فادرس ڈے بھی مناتے ہیں, لیکن یہ یقیناً ایسا نہیں ہے کہ 99% یا 100% ہر مرد جو ہے نا وہ ایسا ہی ہے, اور اس کو اپنے حقوق پر ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے یا جناب اس کے بارے میں جو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ خواتین نازک ہوتی ہیں, ان کا خیال رکھنا چاہیے, ان سے ایک خاص انداز میں ہمیں انٹریکٹ کرنا چاہیے, خاص انداز میں ان سے رجوع کرنا چاہیے, لیکن ہمیں یہ بھی خواتین کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ مرد جو ہے نا وہ مٹی کا یا پتھر کا بنا ہوا شخص نہیں ہے, اس کے ایموشنز ہیں, اس کو بھی درد ہوتا ہے, وہ بھی روتا ہے, اس کے ریئیکشن کا سٹائل ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے وہ آنسو نہ ہو, وہ کہ خاموشی میں جا کے اکیلے میں باہر بیٹھ جاتا ہو, کہیں وہ دوستوں میں جا کے اپنی دکھ کو شیئر کرتا ہو, انداز ڈیفرنٹ ہے. ہیومن ایموشنز کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے. ہیومن ایموشن اللہ تعالیٰ نے سب کے ایک جیسے بنائے ہیں, وہ مرد ہوں یا عورت ہوں. ٹھیک ہے. ہرمیت, آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے شمون سے؟ جی اچھا سر, جس طرح ہم آج ابھی ذکر بھی یہی کر رہے تھے کہ کئی مسائل, نفسیاتی مسائل کا سامنا ہے مرد حضرات کو, جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ کوئی پتھر تو نہیں ہے, انسان نہیں ہے, وہ بھی مرد بھی جذبات رکھتا ہے. ایسے میں سر آج خاص دن ہے مردوں کے حوالے سے, تو کیا پیغام دیں گے ان حضرات کو؟ ہم نے آج بھی دیکھا ہے کئی علاقوں میں جہاں پہ میں گیا ہوں تو وہاں پہ آج بھی خواتین کو اسی نظر, اس کو وہ رسپیکٹ مرد حضرات کی طرف سے نہیں دی گئی جو دینی چاہیے تھے. تو آج مرد کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے ایک بہترین معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے؟ جی ایک قطرہ قطرہ بنتا ہے سمندر, ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا پڑے گا, ہمیں جینٹل ہونا پڑے گا, ہمیں اپنے جو نفس ہے, ہمیں جو اپنے نفسیات تو بعد میں آئے گی, پہلے تو نفس کو اپنے جو ہے نا ہاتھ میں رکھنا پڑے گا, کنٹرول میں. ہمیں حضور پاک نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ نفس پہ کنٹرول کرنے کا جو سارا پروسیس ہے وہ سمجھایا. وہ اتنا عرصہ لگا کر چلے گئے اس دنیا کو ٹھیک کرنے میں. وہ کیا تھا, عورتوں کے لیے تو کم مسائل تھے, مردوں کو زیادہ سمجھایا گیا تھا کہ اپنے آپ کو جینٹل کریں. جینٹل مین ایک چیز ہوتی ہے, اس جینٹل مین ہونے کے لیے آپ کو ٹائی سوٹ پہننے کی ضرورت نہیں ہوتی. جینٹل مین کسی گاؤں میں بھی ہو سکتا ہے, کسی پہاڑ پہ بھی ہو سکتا ہے. جینٹل ہونا سیکھیں, ٹھیک ہے. عورتوں کو انسان سمجھنا شروع کریں, ٹھیک ہے. اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ دوسرے مثالوں کو باہر مرد ایسا کرتا ہے, مرد ایسا ہوتا ہے, اپنے گھر میں لا کے اپنے شوہروں, بھائیوں, باپوں پہ وہ جس کو کہتے ہیں نا مینیفیسٹ نہ کریں, ان پر وہ چھاپے نہ لگائیں کہ جی فلانا ایسا, پڑوسی ایسا کرتا ہے تو تم بھی ایسے ہو. بھائی نہیں ہو, مجھے پہچاننے کی کوشش کریں, آپ میرے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں, آپ میری ماں ہیں, بہن ہے, بیوی ہیں, آپ مجھے دیکھیں میں کون ہوں. تو یہ جو ہے نا کہ یہ جو ہم نے اسٹگماز بنا لیے, مرد تو جی ہوتا ہی ایسا ہے, تو عورت بھی بہت کچھ کر رہی ہوتی ہے. بات کیا ہے کہ مرد کے اندر ایک جینٹلنس یہ ہوتی ہے کہ وہ عورت کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا. وہ بھلے کتنی بدکار ہو, کتنی بری ہو, وہ ایکسپوز نہیں کرتا. یہ اس کی ایک جینٹل مین کی نشانی ہے. عورت اس بات کا بالکل لحاظ نہیں کرتی, وہ ایک منٹ کے اندر ایکسپوز کر دیتی ہے. جب سے یہ میٹو وغیرہ دنیا میں آیا اور فیل بھی ہو گیا,
मैंने देखा उसमें बहुत फेक स्टोरीज भी आई हैं, बहुत सारी फेक जमात एलिगेशंस लगाए गए, फिर खवातीन को उस चीजों को फेस करना पड़ा। तो अब मैं कहता हूँ इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हम झंडे लेके निकलें और हम एक दूसरे से वॉर में लग गए हैं। मतलब ये जो औरतें सड़कों पे निकलती हैं हर महीने हर साल, मैं सोचता हूँ घरों को भी तो वापस जाती होंगी, अपने भाइयों से भी तो मिलती होंगी, बापों से मिलती होंगी, शौहरों से मिलती होंगी, उस वक्त ये नजरें हम कैसे मिलाती हैं? अपने बाप को भी आप वैसे ही देख रही हैं, अपने भाई को भी वैसे ही देख रही हैं आप, जिस तरह एक किसी कमीने रेपिस्ट को या किसी कमीने शख्स को ऑफिस में या कहीं तो ये तो इक्वालिटी है, तो वैसी मुझे नजर नहीं आ रही कि ये किस किस्म की इक्वालिटी है कि औरत चीखती चिल्लाती रहे इस बात को लेके और हो कुछ नहीं रहा। दूसरी अहम बात मैं करना चाहता हूँ, ये जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे जो सारी कैंपेन चलती हैं, हम ये समझते हैं खवातीन खास तौर पे कि ये सारे मैसेजेस उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जो गांवों में बदकारियां कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों में जहां पर जी रसाई किसी की नहीं है, कानून की रसाई नहीं है, वहां जो बदकारियां हो रही हैं वो आपके फेसबुक पे कैसे पड़ी जाएंगी भाई? ये सारी कैंपेन्स कैसी पड़ी जाएंगी? उठना है, उठिए, जा जाके गाँवों में जगहों पर थोड़ी सी शऊर क्रिएट करें, थोड़ा शऊर फैलाएं, लोगों को बिठाएं और हिम्मत करके फिजिकली पहुंचे, ग्रुप्स बना के पहुंचे, खवातीन को सपोर्ट करें। ये है सारी चीजें, वरना फेसबुक कौन पढ़ रहा है मुझे बताइए। बिल्कुल ठीक, आपका भी कमेंट आ गया और आपने बड़ी मौसर गुफ्तगू की है, ओपिनियन आपका आ गया। थैंक यू सो मच शमून, आपने गुब्ले के लिए वक्त निकाला। जवाद साहब, वक्त हमारे पास बहुत मुख्तसर है, बहुत सीरियस बातें हमने कर ली। मैं एक लाइटर नोट पे एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। मर्दों के हुकूक की बात हो रही है, मर्दों का ये हक अल्लाह ताला ने दिया ना 4 शादियों वाला, तो बैलेंस अगर हो जाए तो फिर इस बारे में भी कुछ कहे ना कि मर्दों को ये हक भी मिलना चाहिए। आपने एक ऐसी बात की है जो जिससे मैं नहीं बात करता। उसकी वजह ये है कि जो मज़हब है ना, और जो भी लोग मज़हब के ऊपर सियासत करते हैं स्पेशली, मैं उनके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ और हमारे मुल्क में ये बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है। ये अपना अपना मामला होता है। आज अगर आप मुआशरती इक़दार देखें पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान की जो पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है उसमें कोई दूसरी बीवी की बात तो करके देखे अपनी बीवी के साथ, तो उसको चल जाएगा पता, फिर उसकी बहन को भी जो है दूसरी बीवी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो इसलिए ये तो वो चीज़ है कि जिसको अब मैं समझता हूँ कि हमें जिन्होंने करना है उन तक छोड़ देना चाहिए और इसको बहुत बड़ा मौजू नहीं बनाना चाहिए। बट ये लाइटर नोट पे मैंने आपसे सवाल किया था, वक्त हमारे पास बहुत मुख्तसर है। थैंक यू सो मच सर, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आज हो गई, हमने आज डिस्कस भी कर लिया, हाईलाइट भी कर लिया जो मर्दों के इस वक्त मसाइल है और उनको सॉर्ट आउट किस तरह से करना है। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। डिजिटाइजेशन पर आज हम बात करेंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे चीज़ों में जिद्दत आती जा रही है, वैसे वैसे डिजिटाइजेशन जो है इसकी इम्पॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। किसी भी मुल्क को देख लें आप, किसी भी मुआशरे को आप देख लें, सो उसकी तरक्की की जो ज़ामिन है वो डिजिटाइजेशन है। इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और ऑब्वियसली अब इसके लिए काम भी बहुत हो रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी काम हो रहा है। किसी भी आप मुल्क को देख लें, वहाँ के इंडिविजुअल्स जो हैं वो भी इसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं, फिर हुकूमत की जानिब से भी मुख्तलिफ इक़दामात जो हैं वो किए जा रहे हैं। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे बिकॉज जो डिजिटाइजेशन है पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत भी यही चीज़ है। टेक्नोलॉजी में इस वक्त पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, इस वक्त हमारे साथ शाहिद सईद साहब मौजूद हैं जो कि POA सॉल्यूशंस विच इज़ अ यूएसए बेस्ड कंपनी, इसके CEO भी हैं, फाउंडर भी हैं और इनका टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में लाइक मोर देन 20 इयर्स का ज़बरदस्त तजर्बा है। सो शाहिद साहब इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच शाहिद साहब, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर फरमाइएगा, ई कॉमर्स पर तो हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन हमें ये बताएं जो आपकी यूएसए बेस्ड कंपनी है POA सॉल्यूशंस जिसका नाम है, इसके बारे में भी बताएं और यहाँ पर जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो क्या काम करते हैं, किस चीज़ की एक्सपर्टीज़ उनको हासिल है। जी थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइटिंग मी हियर एंड आई एम रियली हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो POA सॉल्यूशंस जो है इट्स ए टेक्नोलॉजी कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट के हम गोल्ड पार्टनर हैं, सिस्को के हम पार्टनर हैं, पॉलीकॉम के पार्टनर हैं। हमारा जो हेडक्वार्टर है वो USA में है, मिडल ईस्ट में हमारा सेकंड ऑफिस और अब लाहौर में 1 साल से ज़्यादा हमें हो गया अपने इस ऑफिस को। तो उस हवाले से जब हमने पाकिस्तान को देखा तो डिजिटाइजेशन जो आपने अभी बात की, तो US यूरोप में तो बहुत साल पहले जैसे 2012-13 में
डिजिटाइजेशन जो थी वो शुरू भी हो गई और उस पर काम भी बहुत हुआ। तो जब हमने पाकिस्तान आने का सोचा तो देखा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आगे लेके हम कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे जो पहली चीज़ आई वो तो सॉफ्टवेयर हाउसेज और जो अदर टेक्नोलॉजीज़ हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें पाकिस्तान का जो पूरे वर्ल्ड में इस वक्त टोटल शेयर है वो है 0.08%। तो अगर हम उसको 1% पर ले जाएं तो इट मीन्स 50 to 54 बिलियन डॉलर्स का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान की एक पूरे साल का बजट है 54 बिलियन। तो हमारे जो मेरी जो एक्सपर्ट टीम है उसमें अमेरिकन लोग हैं, यूरोप से कुछ लोग हैं, स्पेशली यूके से, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से मेरे साथ ऑलमोस्ट अब 22 लोगों की टीम है जो हम लोग ई कॉमर्स के ऊपर इस तरह से काम शुरू किया है कि जो हमारी यूथ है और जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचना चाहिए। ठीक है जी हरमीत। अच्छा सर, बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ई कॉमर्स, जिस तरह आपने बात की, जिक्र किया कि बहुत सारे ममालिक बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो नौजवान हैं जो बेरोज़गार हैं वो भी आगे से इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तानी की मैं बात करूं तो शहरों तक तो ये मामले बड़े हैं, लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे सिटीज़, छोटे छोटे शहर या ऐसे इलाके, देहाती इलाके जिनकी आबादी भी ज़्यादा है, नौजवान भी वहाँ पे काफ़ी बेरोज़गार है, जिनकी ख्वाहिश भी है कि वो भी आके इसी से कोई इस्तेफ़ादा हासिल करें, कोई फ़ायदा उनको हो। तो क्या तरीक़ाकार होना चाहिए कि वो भी आके इन्वेस्टमेंट करें, या कोई ऐसा आसान सा तरीका कि इन्वेस्टमेंट के बगैर भी वो ई कॉमर्स के ज़रिए कुछ ना कुछ अपना रोज़गार हासिल कर सके? ओके, लेट मी रिपीट द क्वेश्चन। हरमीत का सवाल बेसिकली ये था कि हमारे यहाँ पर देहाती लोग बहुत ज़्यादा हैं, वो भी ई कॉमर्स में अगर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। ई कॉमर्स का पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा स्कोप आ भी रहा है, काम भी हो रहा है, बट ये लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल, इस कैटेगरी के लिए अब हमने क्या करना है? जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स पार्ट ऑफ आवर मिशन, और उस मिशन के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमने लिया, जो हमारी पाकिस्तान में एक ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन है, उसको ज़्यादा फंडिंग जो है वो यूएस से ही आ रही है। मैंने उनसे डे बिफोर येस्टरडे इस्लामाबाद में मीटिंग की और हमारी उनके साथ कोलैबोरेशन हो रही है। रूरल एरियाज़ में ऑलमोस्ट उनके पास 450 स्कूल्स हैं, उन्होंने क्लिनिक्स हर जगह बनाए हुए हैं। तो उनके साथ मिलके ये हमारा मिशन है कि हमने सिर्फ बड़े शहरों में ई कॉमर्स की नहीं सारा काम करना, बल्कि रूरल एरियाज़ में जो हमारे यूथ हैं, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, क्योंकि वो घर में हैं, और अगर वो उस चीज़ को घर से इंटरनेट की सिर्फ ज़रूरत है, उसके साथ वो ऑलमोस्ट अगर 3 मंथ्स की ट्रेनिंग ले ले तो मैं भी यही यहाँ पर बात करने वाली थी कि ऑब्वियसली जिस तरह से आपने बताया ई कॉमर्स के लिए देहाती जो लोग हैं उनके लिए बहुत काम हो रहा है, बट वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मोस्टली हमारे पाकिस्तान के विलेजेस हैं या दूर दराज के इलाके हैं या बैकवर्ड एरियाज़ को आप देख लें, वहाँ पर इंटरनेट नहीं है, और ये ऐसा एक वाहिद काम है जिसके जो आप इंटरनेट के बगैर किसी सूरत मुमकिन ही नहीं है, राइट? यस, लेकिन जो मेरा अभी तक सर्वे है, छोटे से छोटे गांव, जैसे हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद में ज़ोब है, जैसे मर्दान है, इवन मुज़फ़्फ़राबाद है, तो उनके स्कूल्स में उन्होंने ये किया है कि उनको ऑलरेडी इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया और उस एरिया में वो सारी फैसिलिटीज़ हैं। उस पर और काम करना चाहिए। ऑफ कोर्स देयर इज़ ऑलवेज रूम टू इम्प्रूव। इंटरनेट होगा, जो हमारी फीमेल घर में बैठी हैं उनके लिए ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो पहले इंट्रोड्यूस नहीं कराई गई। जी ठीक है सर, मैं यहाँ पर आपसे ये भी पूछना चाहूँगी। जी हरमीत। जी रोमा। अच्छा, मैं शाहिद साहब आपसे ये भी सवाल करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में रहते हुए ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से कौन कौन सी ऐसी सहूलियात हैं, सर्विसेज जो हैं वो इस वक्त आप फराहम कर रहे हैं? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने पाकिस्तान में आने से पहले एक बहुत बड़ी रिसर्च की, ऑलमोस्ट हमने 12-13 मंथ उस पर लगाए। तो क्या लर्न किया, कोर्सेज ई कॉमर्स के बहुत लोग करा रहे हैं, ये काम पहले से चल रहा है, लेकिन क्या मिसिंग था? तो हमें पता चला देयर आर 3 मेजर थिंग्स। 1 कल्चर, 2
कम्युनिकेशन और फिर लैंग्वेज एंड लीडरशिप। ये एक ऐसी 3 चीज़ें हैं। मैं लास्ट 2 वीक से UMT में स्पीच दी, मैं IBA में था, UET, फास्ट, सबके साथ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह MOUs हो रहे हैं। लेकिन क्या देखा कि हर बच्चा ये क्वेश्चन करता है कि सर हम ये प्लेटफॉर्म से काम तो कर लेंगे, हाउ वी वुड कम्युनिकेट विद यूनाइटेड स्टेट्स, हाउ वी वुड कम्युनिकेट विद यूरोप। तो हमने वो कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज साथ अपने जो हमारी ट्रेनिंग है उसमें ऐड किए हैं, तो उससे ये गैप बिल्कुल उसमें हेल्प होगी और बच्चे जो है वो अच्छा, जिस तरह से सक्सेसफुल। आपने अपनी ट्रेनिंग का जिक्र किया, इफ समबडी वांट्स टू जॉइन योर ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो उसके लिए राइट वे क्या है और व्हाट वुड बी द प्रोसीजर, इसके लिए भी थोड़ा सा देखने वालों को गाइड कर दें। जी, जो हमारी ट्रेनिंग्स है अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर 1 से शुरू हो रही हैं। लाहौर में 2 सेंटर्स हैं, फैसलाबाद में 2 सेंटर्स हैं, उसके एडमिशन्स ओपन हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, लेकिन वी कैन अकोमोडेट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। वो हमारे फेसबुक पर जा सकते हैं, amazon.poasolutions.com, उस पर जाके रजिस्टर हो सकते हैं। उसके बाद ट्विटर है, हमारा जो अपना लिंक्डइन का पेज है, हमें फ़ोन कर सकते हैं। और हमने क्या किया है, इजी कर दिया, हम स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। जो अनफॉर्चुनेट फैमिलीज़ हैं, किड्स हैं जो नहीं उनको अफोर्ड कर सकते, उनके लिए हमने स्पेशल कोटा रखा है, वो लोग भी इसको ज्वाइन कर अच्छा, ये सकते जो हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सो बेसिकली इट्स अ पेड प्रोग्राम, Yes. इसकी फीस वगैरह भी होगी, सो ये भी बता दें उसके चार्जेस क्या हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे ख्याल में ई कॉमर्स में अब हमारी यूथ का फ्यूचर है और यही फ्यूचर है, और बहुत से लोग अपने इर्द गिर्द भी अगर मैं देखूं तो बहुत ज़्यादा कीन है इसके बारे में ट्रेनिंग करने के लिए, कोर्सेज करने के लिए, इसके स्किल्स हासिल करने के लिए, सो इस हवाले से भी बता दें। जी, हमारा 3 मंथ का ये कोर्स है जिसका हमने बहुत अच्छा ये किया है कि इट्स अ VA Pro, दैट मीन्स कि यू विल बिकम वर्चुअल असिस्टेंट एंड यू विल बी प्रोफेशनल। उसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का क्या मतलब है, हमने जब देखा कि कोर्सेज लोग करवा रहे हैं, लेकिन जब बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं तो उनको जॉब में इशू आ रहा है। फ्रॉम डे 1 वी विल ओपन देयर अकाउंट ऑन Amazon। वो उसके साथ ये होगा कि उनकी प्रैक्टिस होगी। फिर उस कोर्स में हमने वो सारी चीज़ें डाल दी हैं जो कि आपको मे बी 6 और 8 मंथ में जाके होंगी। तो उसकी हमने बहुत ही माइनर सी फ़ी रखी है 3 मंथ की, 40,000 रुपीज़। अगेन जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए स्कॉलरशिप्स अवेलेबल। ठीक है जी हरमीत। अच्छा सर, जिस तरह ट्रेनिंग की बात हो रही है, जो आपकी जानिब से जो POA की जानिब से जो ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ट्रेनिंग के बाद एक जो ट्रेनिंग ले रहा है उसको वो कितना मुतमईन होना उसको चाहिए कि भाई आपकी जो ट्रेनिंग है वो वेस्ट नहीं जाएगी, बल्कि आपको आगे उसका फ़ायदा जो है वो मिल सकता है और वो उसका भरपूर फ़ायदा कैसे उठा सकता है? हरमीत का सवाल हम सुन नहीं पाए। सर, हरमीत का भी रुख करते हैं, बट इससे पहले मैं आपसे एक सवाल कर लेती हूँ। अमेज़ॉन बिजनेस, अमेज़ॉन भी पाकिस्तान में रिसेंटली आया है, सो अमेज़ॉन बिजनेस की पाकिस्तान में इस वक्त इम्पोर्टेंस क्या है? और मतलब ट्रेनिंग जिस तरह से आपने बात की दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, आप लोग अमेज़ॉन की ट्रेनिंग किस तरह से देते हैं, और ऑब्वियसली फिर अल्टीमेटली इसके बेनिफिट्स क्या हैं? जी, पहली बात तो यह है कि हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। जैसे मैंने पहले बात की कि पाकिस्तान का जो ग्लोबल शेयर है वो 0.08% है। तो ओवरऑल अगर इसको देखें तो 2015 में जो ई कॉमर्स पूरी दुनिया में जो उसका सेल्स का शेयर था वो था 1.5 ट्रिलियन। इस ईयर उसका जो टोटल शेयर है वो 5 ट्रिलियन हो गया। तो जैसे हम बात करते हैं कि हमारे जो यूथ हैं, अगर वो पाकिस्तान में हमारे प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग लेते हैं तो उनको क्या बेनिफिट होगा, उनको किस तरह ये पता चलेगा कि मैंने अगर ट्रेनिंग की है तो अब मुझे क्या मिलेगा। तो हमें दो चीज़ें करनी है। पहली बात कि अगर एक और स्टैट आप देखें जिसमें अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म से एवरी डे 4,000 जो उनके ऑनलाइन स्टोर्स हैं वो ओपन हो रहे हैं, तो 90 डेज़ में आप उसको मल्टीप्लाई करें तो इट गोज़ इन मिलियंस। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब आप ख़त्म करेंगे तो आपको अर्निंग क्या होगी? अर्निंग जो है वो मिनिमम आपको $400 to $500 इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगी। अब सिर्फ ये नहीं कि आप जॉब करें, हमारा जो मिशन है वो ये है यू शुड बी एन एंटरप्रेन्योर। आप उससे लर्न करें, 1 साल स्पेंड करें, 2 साल करें, बट देन यू बिकम अ बिजनेसमैन एंड दैट्स हाउ पाकिस्तान विल बी वेरी खुशहाल होगा
اور پاکستان میں ہم بہت بڑا کنٹریبیوشن کریں. حرمیت کا سوال لے لیں. جی حرمیت. اچھا سر، جس طرح جو ذکر چل رہا ہے کہ ٹریننگ کے بعد بہت سارے فوائد ہیں، لیکن سر ایسے میں کئی ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کریں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دل دماغ میں یہ ابہام پایا جاتا ہے کہ بھیا اگر ہم پیسے انویسٹ کریں اور پیسے ضائع نہ ڈوب نہ جائے، ان کو آپ کیا کہیں گے سر، کیا پیغام دیں گے؟ ویری گڈ کوشچن. الحمدللہ لاہور میں، فیصل آباد میں، اسلام آباد میں بہت زیادہ جو بزنس مین کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہو رہی ہے. اور یہ آپ کی جو بات ہے یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ اگر کوئی انویسٹ کرتا ہے سب سے پہلے وہ کہتا ہے یار میرا پیسہ سیکیور ہے کہ نہیں، میں یہ تو نہیں ہوگا میرا پیسہ لے کے کوئی بھاگ جائے گا. تو پہلی چیز یہ دیکھیں 24 کو چیمبر آف کامرس لاہور کے پریزیڈنٹ نے مجھے انوائٹ کیا ہے، ان کی کیبنٹ سے جو ان کے 35,000 بزنس کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہوگی. اس سے یہ ہوگا کہ جتنے بھی بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں پنجاب میں ان کو یہ پتا چلے گا کہ یس وی آر یو ایس بیسڈ، یس وی آر ویری اسٹرانگ، یس اگر آپ ادھر انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی سیکیور چیز ہے. اب اس کو سیکیورٹی کو کیسے آپ دیکھیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ جب انویسٹ کریں گے یو آر ناٹ گیونگ اینی منی ٹو پی او اے، وہ آپ کے پاس رہے گی، ٹرانسپیرنسی ہوگی. آپ نے پروڈکٹ پرچیز کرنے کے لیے وہ انویسٹمنٹ کرنی ہے. آپ جب اس کو ہم پرچیز آپ کے لیے کرتے ہیں یا آپ خود کرتے ہیں تو آپ خود انویسٹ کرتے ہیں. جیسے لوگ پاکستان میں بہت زیادہ ریئل اسٹیٹ پرچیز کر کے خوش ہوتے ہیں، آئی کین گارنٹی اٹس 3 or 4 times بیٹر سیکیور، اٹس 3 or more time آپ کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. اور جتنے بھی بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں آئی ہیو لاٹ آف اوپن سلاٹس، فری کنسلٹیشن ہے، میرے ساتھ بیٹھیں. میں ابھی پاکستان میں ہی ہوں، لاہور میں ہوں، چونکہ ٹیکنالوجی کمپنی ہے، اگر کوئی ادر سٹی میں بھی ہوتا ہے وی کین ہیو آن لائن سیشن اور آئی کین وزٹ دیم ایز ویل. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر ایک بنیادی سوال شاہد صاحب، جب کوئی بھی انڈیویجول ٹریننگ حاصل کرتا ہے کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے تو جو پہلی چیز اس کے مائنڈ میں آتی ہے کہ ایک تو ٹریننگ کے بعد مجھے اسٹیبل ہونے میں پریکٹیکل جو کام ہے وہ کرنے میں کتنا وقت لگے گا، پھر جہاں سے میں نے ٹریننگ کی ہے کیا وہ جو پلیٹ فارم ہے مجھے میری مدد کرے گا لائک مزید اسٹیبل ہونے میں، کام اسٹارٹ کرنے میں. سو اس حوالے سے بھی بتائیں کہ ٹریننگ کے بعد کتنا ٹائم لگتا ہے کہ انڈیویجول کو اسٹیبلٹی میں، پھر جو آپ کا پلیٹ فارم ہے وہ کس طرح سے اپنے اسٹوڈنٹس کہہ لیں ان کی ہیلپ کرتا ہے؟ جی یہ بہت ہی اچھا کویسچن ہے. جس جگہ پر بھی میں جاتا ہوں ہر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ پلیٹ فارم تو بہت زیادہ ہے، چھوٹے چھوٹے گروپس بھی ہیں، ادر کمپنیز بھی ہیں، تو what did you bring different؟ تو دیکھیں ہم نے پہلے جو بات کی کہ ہماری ہینڈز آن ٹریننگ فرام ڈے 1 ہے، اس کے ساتھ جو ہم CCL جو کلچر، کمیونیکیشن، لیڈرشپ کی جو سکلز ہیں وہ اس میں ایڈ کی ہیں. نمبر 3 اس میں کیا کیا ہے کہ آپ کا فرام ڈے 1 ہم ایک ایسا فری لانسنگ پلیٹ فارم بھی بلڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ اپ ورکس یا فائیور کے اوپر جب آپ گریجویٹ ہوتے ہیں تو وہاں سے آپ کو اپرچونٹی ہوگی. ایٹ دا سیم ٹائم چونکہ ہمارے کلائنٹس اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ہمارے اپنے پلیٹ فارم سے آپ کو جاب اپرچونٹی ہوگی، انٹرنشپس ہوں گی. ٹھیک ہے جی ٹھیک. سر آخری سوال مختصر سا جواب چاہوں گی بیکاز وی ہیو لائک فیو سیکنڈز ریمیننگ لیفٹ. پی او اے کی ٹریننگ سے بہترین طور پر آپ بینیفٹ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں ٹو آل دا پیپل ہو آر واچنگ اس لائیو اس وقت، ان کے لیے ذرا اس کا جی دیکھیں میں پاکستان میں سب لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں اسپیشلی یوتھ کو کہ جو سکسیس ہے اٹس ناٹ اے ڈیسٹینیشن، اٹ شوڈ بی یور لائف اسٹائل. اگر ہم اس چیز کو فالو کرتے ہیں تو میرے خیال میں پی او اے پلیٹ فارم آپ کو ایسی ٹریننگ دے کے جس میں ایوری ڈے دیر ول بی اے سکسیس، اور یہ نہیں ہوگا کہ میں گریجویٹ ہو کے سکسیسفل ہوں گا، یو ول لیو ایوری سنگل ڈے ایز یور سکسیس. زبردست ہو گیا. اور یہی بات جس طرح سے میں نے آغاز میں بھی ایک بات کہی تھی کہ ای کامرس میں اس وقت مجھے پاکستان کا فیوچر نظر آتا ہے اور مختلف جو ممالک ہیں بھی اس حوالے سے بہت کام کریں، بٹ آہستہ آہستہ اگر ہم دیکھیں تو لاسٹ 2 ایئر سے اسپیشلی سر جب سے کووڈ آیا اس کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے بیکاز ورک فرام ہوم تھا تو لوگوں نے گھر بیٹھے ہی کمانا تھا، تو اس ٹائم پر اس کے جو سکلز تھے ان کو بہترین انداز میں جو ہے وہ جانا گیا اور ان کو لرن کیا گیا. بٹ اینی ویز تھینک یو سو مچ شاہد صاحب، آپ نے شو کے لیے وقت نکالا. ویورز ابھی ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے، واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। पाकिस्तान के जो 500 सूबे हैं वो तारीख़ी एतबार से अपनी अपनी खुसूसियात के हामिल हैं। अगर हम सिंध का जिक्र करें तो सिंध को तारीख़ी एतबार से दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में शुमार किया जाता है। यहाँ पर बहुत से मकामात ऐसे हैं जो कि टूरिस्ट स्पॉट हो सकते हैं, बट उस तरफ कोई तवज्जो नहीं थी तो अब खस्ता हाली का शिकार हो रहे हैं। बट कुछ ऐसे मकामात भी हैं जिनकी तामीर व तरक्की के लिए अब हुकूमती इक़दामात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक हम स्पॉट का जिक्र करेंगे, रनीकोट किला इसका नाम है, जिसकी बहाली के लिए बहुत सा काम किया जा रहा है, जिसकी तामीर व तरक्की के लिए काम किया जा रहा है। सो इस वक्त अब्दुल हमीद अखवन जो कि सेक्रेटरी EFT सिंध हैं हमारे साथ शो में मौजूद है। सर थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर रनीकोट का हम जिक्र कर रहे हैं, फरमाइएगा रनीकोट की तामीर व तरक्की के लिए, बहाली के लिए इस वक्त जो काम किया जा रहा है उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। रनीकोट की जब हम बात करते हैं तो एक मुअम्मा है, एक मिस्ट्री है जिसकी अभी तक टाइम पीरियड तय नहीं हुआ है। हमारे हिस्टोरियंस जो हैं उनकी राय जो है वो मुख्तलिफ है, लेकिन जो चीज़ मौजूद है वो ये है कि ये 2 किले हैं। हमारे एक दीवार है जो उसको एनसर्कल करती है और उस दीवार को हम रनीकोट फोर्ट कहते हैं। अंदर 2 किले हैं, एक मीरी और उसके ऊपर एक छोटा और किला है जिसको मोहन कोट कहते हैं, लेकिन वो बहुत छोटा है और वो रेक्टेंगुलर है। तो इसके जो सर्कमफ्रेंस है या जो दायरा है वो है 32 किलोमीटर और इसकी जो अगर आप वॉल को मेजर करें तो तक 8 किलोमीटर। इसकी हालत थी और 5 साल स्टॉर कर रहे हैं और काफी स्टॉर हो चुका। अभी लास्ट फेज है इसके कंस्ट्रक्शन का और उसके बाद ठीक है अब्दुल हमीद साहब, हम आपसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं बिकॉज आपकी आवाज़ कुछ हमें ठीक से सुनाई नहीं दे रही। सो जिस तरह से अब्दुल हमीद साहब ये जिक्र कर रहे थे, जितने भी इस वक्त मेरे ख्याल में हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स मौजूद हैं, ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा पब्लिक अट्रैक्शन के लिए उनको यूज़ किया जा सकता है और इनको अच्छे से यूटिलाइज़ करके इनसे बहुत सा रेवेन्यू भी जनरेट किया जा सकता है। बट बहुत से पाकिस्तान में इस वक्त हमारे मकामात ऐसे हैं जहाँ पर जो हमारा तारीख़ी विरसा है बट वहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। बट हम अगर देखें तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है टूरिज़म के लिए बहुत सा काम किया जा रहा है। सो अगर हम सिंध का जिक्र करें तो यहाँ पर भी मेरे ख़्याल में जो मुख्तलिफ मकामात मौजूद हैं उनकी तामीर व तरक्की के लिए, बहाली के लिए काम होने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ ये चीज़ें किसी भी कौम का कल्चरल हेरिटेज होती हैं, इनको प्रमोट करने की ज़रूरत होती है। आपका लोकल टूरिस्ट भी आता है और आपका इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आता है। सो इस हवाले से जितना ज़्यादा काम हो वो कम है। और ना सिर्फ रनीकोट बल्कि अगर हम मुख्तलिफ और मकामात का जिक्र करें, बहुत से ऐसे मकामात थे जिनको कभी डिस्कवर ही नहीं किया गया, अब उनको आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवर किया जा रहा है, उनके लिए मुख्तलिफ इक़दामात भी किए जा रहे हैं। एक दफ़ा अब्दुल हमीद साहब से हमारा दोबारा राब्ता बहाल हुआ है। सर आप अपनी गुफ्तगू को जारी रखिएगा। ये कह रहा था कि रनीकोट एक मुअम्मा है जिसके बारे में काफी कुछ कयास आराइयां हैं। कुछ लोग तो इसे कहते हैं ये कब्ल मसीह है, कुछ लोग कहते हैं कि ये तालपुरों के दौर का है, कुछ कहते हैं उससे कुछ पहले का है। लेकिन जो उसकी हालत है वो ये है कि ये एक बहुत बड़ी दीवार है जो पहाड़ों के बीच में से चलती है और ये इसके अंदर एक वैली है और उस वैली के ऊपर 2 किले हैं। एक को मीरी कोट कहते हैं और दूसरे को शेरगढ़ कहते हैं। साइड में एक और बड़ा छोटा सा एक जगह है जिसको वो मोहन कोट कहते हैं। इसकी सरकमफ्रेंस जो है वो है 32 किलोमीटर और अगर इसकी नाप लें आप इसकी दीवार की तो ये है 8 किलोमीटर। और इसके बारे में जो हमें वाज़ेह सबूत मिलता है वो तो एक ही है कि मीर साहिबान के दौर में इसकी मरम्मत की गई। हमने जब इसकी रेस्टोरेशन शुरू की तो ये देखा कि अंदर ये जो दीवार है उस अंदर एक मुकम्मल कंप्लीट दीवार है और फिर उसके ऊपर मिट्टी की वो किया हुआ है, प्लास्टरिंग की हुई है और उसके बाद पत्थर लगाया गया और फिर इसकी स्किन जो है बाहर की उसमें चूना भी इस्तेमाल किया है। तो गालिबन अंदेशा ये है कि ये इस सूरत में ये किला तो था
لیکن دیوار جو ہے وہ اس صورت میں نہیں تھی، اور پرانے وقت میں یہ یا تو کچی مٹی اور پتھر کی تھی یا کچھ مختلف نوعیت کی تھی. جو ابھی اس کو رنگ دیا گیا ہے یا اب جو اس کی شکل ہے وہ مختلف ہے. ٹھیک ہے عبدالحمید صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا. حرمیت جی جی اچھا سر، اگر ہم دیکھیں پاکستان میں بہت زیادہ اگر ہم تاریخی مقامات کی بات کریں، پھر سیاحوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کمال کی پرانی قلعے ہیں یا تاریخی مقامات ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں ہمارے پڑوس میں بھارتی فلموں کے ذریعے اور ڈراموں کے ذریعے، ڈاکومنٹری کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا، اپنے تاریخی مقامات کی طرف. لیکن اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو یہاں پہ اس قسم کے قواعد و ضوابط بنائے جاتے ہیں جس کے لیے اگر کسی نے ڈاکومنٹری بنانی یا ڈرامہ شوٹ کرنے یا فلم کے لیے جانا ہے تو بڑے مسائل ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کو اجازت ملتی ہے. تو سر آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی کم سے کم آسانیاں ہونی چاہیے تاکہ یہ جو پرانے قلعے یہ عمارتیں یہ پروموٹ ہوں؟ یہ ہونا چاہیے، لیکن پاکستان میں اس وجہ سے تھوڑی بہت پرابلم رہی ہے کہ ایک لا اینڈ آرڈر ایشو ہوا ہے، پھر اس کے بعد کمیونیکیشن سسٹمز ہیں، راستے نہیں ہیں جو آپ کو وہاں لے جائیں، اور انفارمیشن نہیں ہے ان سائٹس کے بارے میں. آپ پڑوسی ملکوں کی بات کرتے ہیں، انہوں نے تو ٹورزم میں سے مطلب اکنامک ویل بینگ ان کی ہوئی ہے. ہم نے ابھی تک اس طرف ٹارگیٹ نہیں کیا ہے، اب کر رہے ہیں. رنی کوٹ پہ کافی انٹرنیشنل پروڈیوسر نے ڈاکومنٹریز بنائی ہیں. اب آپ دیکھیں نا، اس کو سیل کرنے کی بات ہوتی ہے. یہ قلعہ ہے، اس قلعے کے ساتھ سیون کا قلعہ ہے جو الیگزینڈر کے وقت کا کہا جاتا ہے. اس کے بعد اس سارے علاقے میں یہ جو دریا ہے اس پہ سے الیگزینڈر جب واپس گیا ہے تو اس دریا سے نیچے آیا ہے. پھر بیانڈ اس کے موئنجو دڑو ہے آپ کا. تو یہ مطلب ایک کمپیکٹ ہسٹوریکل یونٹ ہے جس کے بارے میں ابھی تک اتنی کمپلیٹ ریسرچ نہیں ہوئی ہے، نہ ہی نالج اویلیبل ہے. لیکن ابھی وہاں ریسٹ ہاؤسز ہیں، راستہ ہے، لوگ جا سکتے ہیں. ہم بھی ٹیمیں لے گئے ہیں، بچوں کالج اسٹوڈنٹس لے گئے ہیں، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس لے گئے ہیں. تو ابھی ہے وہاں مطلب گنجائش ہے، لیکن وقت لگے گا. ٹھیک ہے. اچھا عبدالحمید صاحب، یہاں پر آپ سے یہ بھی سوال پوچھنا چاہوں گی، جب بھی کسی بھی مقام کی جب تعمیر و ترقی کے لیے مختلف اقدامات کیے جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کو لازمی طور پر کیا جاتا ہے، کیا جانا بھی چاہیے فار پبلک اٹریکشن، کیونکہ پبلک اٹریکشن ہوگی، ان کو اپنی اٹریکشن کے لیے کچھ نظر آئے گا تو ہی وہاں پر ٹورسٹ بھی جائے گا. سو اس مقام کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں، یہاں پر پبلک اٹریکشن کے لیے یا ٹورسٹ اٹریکشن کے لیے کیا 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 جائے گا؟ دیکھیں، ایک تو ابھی یہاں ایک سینٹ ٹورسٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے اپنا ایک موٹیل بنایا ہوا ہے جس میں 8-10 کمرے ہیں. وہاں لوگ جا کے رہ سکتے ہیں، کھانا پانی سب کچھ ملتا ہے. دوسرا، ابھی تک اس کو اس وجہ سے ڈیولپ نہیں کیا گیا کیونکہ یہ مطلب مینز نہیں تھے. اب ایک جامع پالیسی ہے جس کے تحت اس کو ڈیولپ کیا جائے گا، اور یہ پروونشل گورنمنٹ ہی اس میں انٹرسٹ لے رہی ہے. ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا ہے. لوگ جو باہر سے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، اچھے لوگ آئے ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے، اور لوگ آتے ہیں، فارنرز بھی آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. یہ آہستہ آہستہ ہوگا. یہ بیسیکلی ہے نیچر ٹورزم، اور اس کو دوسری چیزیں اس میں لگانا، مطلب مری کے ہل کی طرح ڈیولپ کرنا، اس میں وقت لگے گا اور اس کے لیے ہمیں کچھ تحمل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی حرمیت. اچھا سر، جس طرح آپ نے بھی ذکر کی اور ہم نے بھی اس پہ سوال اٹھایا، اگر آج ہم دیکھیں دنیا میں کئی ممالک کیا کرتے ہیں کہ سفارتی سطح پر مختلف ممالک میں وہ جو بین الاقوامی ٹورسٹ ہیں ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے جو ہے سیرمنیز کی جاتی ہیں، اس کے حوالے سے کام کیا جاتا ہے. پر آج اگر ہم بھی باہر دیکھا ہے لیکن اس طرح کے اقدامات ہمارے سفارتی سطح پر نہیں کیے جاتے، تو سر کیا اس پر آپ کیا کہیں گے، کیا پیغام دیں گے حکومت کو، اور ساتھ ساتھ اگر صوبائی حکومتیں ہیں ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے اس میں؟ دیکھیں، صوبائی حکومتیں یا پاکستان کی حکومت وہ تو اپنا کردار پلے کر رہی ہیں، وہ کوشش کر رہی ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہاں یہ چیزیں ہیں. لیکن جو ہمارے بارے میں غلطی سے جو امیج ہے پاکستان سے باہر پاکستان کے بارے میں، وہ ایک نیگیٹو امیج ہے. اور پھر اس کے بعد کوشش بھی یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا نیگیٹو امیج جو ہے وہ برقرار رہے. ہم اس نیگیٹو امیج کو
पॉजिटिव बनाने के लिए उसके लिए कोशिश बहुत कम कर रहे हैं। बड़ी हमें एक एफर्ट चाहिए, पाकिस्तान एम्बेसीज में इस तरह की पब्लिकेशंस होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्रीज होनी चाहिए, लोगों के साथ बातें होनी चाहिए, लेक्चर्स होने चाहिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, तब लोगों को पता लगता है कि यहाँ कोई ऐसी जगह है। ठीक और है। जब तक हम इस तरह का कंसोलिडेटेड अप्रोच नहीं करेंगे तब तक मुश्किल है। अच्छा सर, यहाँ पर आपसे एक और सवाल ये भी करना चाहूँगी, जिस तरह से आपने कहा कि इस वक्त इस प्रोजेक्ट पर सिंध हुकूमत ही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही है जो तवज्जो दे रही है, आपका इदारा इसके लिए क्या कर रहा है, प्लस इसके लिए कितने फंड्स एलोकेट किए गए हैं या अब तक कितने फंड्स लग चुके हैं और टोटल कितना बजट है, इस हवाले से भी ज़रा फरमाइएगा। देखिए, सिंध गवर्नमेंट से हट के एक इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाया है, उसको एंडाउमेंट फंड ट्रस्ट कहते हैं। उसको सीड मनी दी गई है, उस सीड मनी जो है वो हम खर्च नहीं कर सकते, उस पे जो प्रॉफिट हम अर्न करते हैं उस पे हम खर्च कर सकते हैं। तो उसमें से हम ये हमारे कोई 20-25 इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। ये किला है, नौकोट का किला है, अभी हम सेवन के किले को रेस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक इसका रनीकोट का मामला है, हमने तकरीबन 4 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए हैं और मुझे लगता है कि 2 करोड़ और खर्च होंगे। लेकिन एक बड़ी क्लियर सी बात ये कि इन मॉन्यूमेंट्स के लिए कोई बजट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें आप टेक्निकल बात तो हो नहीं सकती है, आपने पत्थर निकाला, पत्थर डाल दिया, आपने ये हटाया, वो कर दिया। इसको बड़े आराम से और प्यार से रेस्टोर करना पड़ता है। अगर कहीं पत्थर कहीं से निकला हुआ है तो पहले तो उसको दीवार को संभालना है कि कहीं ऐसा नहीं कि ये पत्थर हम निकालें और ये दीवार गिर जाए। तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी है और फाइनेंशियली कुछ हैवी भी है। लेकिन जहाँ तक इन मॉन्यूमेंट्स का ताल्लुक है, इस पे सिंध गवर्नमेंट के फाइनेंसेस की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है जी, हरमीत। अच्छा सर, बिल्कुल आप जिस तरह जिक्र करो और तामीराती काम पे जिस तरह सिंध हुकूमत काम जारी रखी है, बहुत अच्छा इकदाम है। लेकिन सर ऐसे में अगर हम बात करें रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से, फिर साथ साथ ये जो तारीख़ी मकामात है, तो इससे कितना फ़ायदा पाकिस्तान को हो सकता है? अगर हम देखें बड़े ममालिक जो है, बहुत सारे ममालिक इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इस तरफ अगर ज़्यादा तवज्जो दी जाए या पहले दी जानी चाहिए थी जो नहीं दी गई अनफॉर्चुनेटली, अगर अब दी जाए तो कितना फ़ायदा हो सकता है सर? आपने रिलीजियस टूरिज्म की बात की या ये सब टूरिज्म की बात कर? सर मैंने दोनों को ऐड कर दिया, सर। देखें दो अलग चीजें हैं। एक डिवोशनल टूरिज्म है और एक ये इस तरह की टूरिज्म। जी जी जी। ये दोनों टूरिज्म अगर हम डेवलप, एक तो पाकिस्तान बड़ा रिच है डिवोशनल टूरिज्म में, हमारे पास हर मतलब मजहब के साइट्स हैं और हर किस्म की एक्टिविटीज हैं और ये लाइव जगह हैं हमारे पास। ये नहीं कि सिर्फ मकबरे हैं, वहाँ लोग भी जाते हैं, वहाँ उनके कलाम भी पढ़े जाते हैं, गाए जाते हैं, सब कुछ होता है, उनके मेले लगते हैं। तो इसका अव्वल तो इंफॉर्मेशन हमें इम्पार्ट करनी है पाकिस्तान से बाहर लोगों को। एक कैलेंडर होना चाहिए कि साल में ये चीजें हमारे पास होती हैं, और फिर उन जो लोग आते हैं उनको एक चार्ट भी होना चाहिए, उनको कम्युनिकेशन का पता होना चाहिए कि अगर हमने पंजाब में फला जगह पे जाना है तो ये रूट है हमारा, अगर हमने सिंध में जाना है तो ये रूट है हमारा, और हमें ये फैसिलिटीज अवेलेबल हो सकती हैं। अगर हम इन चीज़ों को डेवलप कर लें तो एक सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट है पाकिस्तान के लिए। हर मुल्क में जहाँ टूरिज्म डेवलप हुआ है उनके मेन इंडस्ट्री जो है वो टूरिज्म ही बन जाती है। देखें आप दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में देखें कितने टूरिस्ट जाते हैं, रशिया में कितने जाते हैं, हमारे पड़ोस में कितने जाते हैं, नेपाल में कितने जाते हैं, हिमालय को चढ़ने के लिए कितने लोग जाते हैं, इस तरफ यूरोप में कितने लोग जाते हैं। तो इतना ही पोटेंशियल पाकिस्तान के पास है, अगर इसको डेवलप करना पड़ेगा। सवाल वो ये कि इस वक्त आपका जो इदारा है, एक तो चलिए रनीकोट हो गया, इसके अलावा और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं या कौन से मकामात हैं सिंध में जिन पर काम किया जा रहा है? हमारे यहाँ जो पुराने हुक्मरान थे सिंध के, मीर साहिबान थे और कलोड़े थे, उनके वक्त में बड़े खूबसूरत मकबरे बने हैं जिसमें काशी का काम किया हुआ है।
جی ہم نے میر صاحبان کے مقبرے ریسٹور کیے ہیں. ہم نے غلام شاہ کروڑا جو کہ سندھ کا حاکم تھا ان کا مقبرہ کیا ہے. ہم نے ابھی نوکوٹ کا قلعہ ہے تھر میں, وہ ہم نے ریسٹور کیا ہے. تھر میں ایک چھوٹا سا شہر ہے نگر پارکر, اس کی جو بازار ہے وہ عجیب و غریب قسم کی, ہم نے اسے ریسٹور کیا ہے. 4 وہاں مندر ہیں, 2 جین مندر ہیں اور 2 نارمل مندر ہیں, وہ ہم نے ریسٹور کیے, کمپلیٹلی ریسٹورڈ ہیں وہ. ابھی ہم کام کر رہے ہیں 7 کے قلعے پر, ہم کام کر رہے ہیں. ہم نے کراچی کی پریس کلب جو ہے وہ بہت پرانی تھی, اسے ریسٹور کیا ہے. ایک 100 سال پرانا ہال ہے حیدرآباد میں, بسنت ہال, اسے ریسٹور کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوئی 15-20 کتابیں بھی چھاپی ہیں. ایک کتاب کراچی پر ہے, ایک دوسری کتاب کراچی پہ چھپ رہی ہے. یہ سب السٹریٹڈ کافی ٹیبل بکس ہیں. دوسری ایک کتاب ہماری رنی کوٹ پہ ہے, وہ جو پورا رنی کوٹ کو کور کرتی ہے, 300 پیجز کی ہے. اچھا تو اس طرح کی کئی عبدالحمید صاحب, ایک اور چیز یہاں پر رنی کوٹ سندھ میں ہے, بٹ اس کی آپ ایگزیکٹ تھوڑی سی لوکیشن بتا سکتے ہیں کس سائٹ پر فال کرتا ہے, کہاں پر ہے؟ یہ صحیح ہے. یہ ایک 250 کلومیٹرز کا رینج ہے, کھیر سر رینج. یہ اس رینج پہ ہے اور حیدرآباد سے تقریباً 80 کلومیٹرز دور ہے. 14 یا 15 کلومیٹر سن سے ہے. یہ راستہ جو 7 کی طرف جاتا ہے اس پہ ہے, اور جس علاقے میں یہ ہے وہ اس کو لکی ہلز کہتے ہیں. اس کے 3 پہاڑ جو ہیں ان پہ آپ کو یہ دیوار ملتی ہے اور قلعے ملتے ہیں. اس کے جو ایک سائڈ ہے, جو ایسٹرن سائڈ ہے غالباً, ادھر جو پہاڑ ہیں وہی نیچرل بیریئر بنتے ہیں. تو 3 پورشنز پہ آپ کو دیوار ملتی ہے, ایک پورشن نیچرل بیریئر ہے اور پکا روڈ ہے. وہاں آپ بالکل بڑے آرام سے جا سکتے ہیں, رات ٹھہر سکتے ہیں. وہاں آپ کو ریسٹورینٹ ملے گا, پانی بھی ہے, سب کچھ ہے. اس میں ایک ویلی ہے, وہاں ایک آبشار تو نہیں ہے لیکن اسپرنگ ہے جس کو وہ پریوں کا تڑ کہتے ہیں. عام طور پہ یہ تھا کہ یہاں پریاں آ کے نہاتی تھی, وہ اتنی خوبصورت وہ علاقہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں آبادی بھی ہے, لوکل لوگ رہتے ہیں, وہ جو اس میں سے پانی نکلتا ہے اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں. دریائے سندھ کے طرف سے ایک شاخ آتی ہے جو اس میں سے گزرتی ہے, اس کو نئے موہن بھی کہتے ہیں, نئے رنی بھی کہتے ہیں اور نئے سن بھی کہتے ہیں. اچھا سر, آپ نے ایک اور آپ نے جو ذکر کیا کہ ریسٹور کی بات کر رہے ہیں, مختلف جو مقبرے ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر کیا. سر ٹھٹا کے علاقے میں ہم نے دیکھا ہے کہ کنج جھیل کے اس پار اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری پرانی قبریں ہیں جو موجود ہیں, اور بہت زیادہ اس کے اگر آپ دیکھیں سائز کے حوالے سے تو بہت لمبی جو قبرستان وہاں پہ, ایک بہت بڑا قبرستان بنا, لمبی قبریں وہاں پہ. تو اس کے جو مکین ہیں ان کی طرف سے کوئی شکایتیں بھی آ جاتی ہے کہ جب پانی یا بارش زیادہ ہوتی ہے تو نقصان پہنچتا ہے. ایسے میں کیا ان کے حوالے سے بھی کچھ کام ہو رہا ہے سر؟ دیکھیں, یہ تو مکلی کی غالباً آپ بات کر رہے ہیں, اور مکلی ٹوٹل ہے وہ یونیسکو سائٹ ہے, اور اس پہ صرف گورنمنٹ اور یونیسکو والے ہی کام کر سکتے ہیں اور کام نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ پانی آتا ہے اور وہاں نقصان ہوتا ہے, اتنا نقصان نہیں ہوتا. کچھ قبریں جو کہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, مطلب جہاں نظام دین کا مقبرہ ہوا, اس میں تھوڑی سی ابھی ٹلٹنگ ہوئی ہے. 2-4 اور مقبرے ہیں ان میں ٹلٹنگ ہوئی ہے, بٹ اس کے لیے وہ لوکل ٹیکنالوجی سے باہر ہے. یہاں آپ کو انٹرنیشنل اسسٹنس کی ضرورت پڑے گی. یونیسکو بدقسمتی سے نام کا تو ہے لیکن وہ مدد نہیں کرتا, وہ اپنے حساب سے بات کرتا ہے, اور جس جگہ ان کو کام کرنا ہے وہاں نہیں کرتا. دیکھیں 40 سال سے زیادہ ہو گئے, موہنجو دڑو پہ کچھ نہیں کر پائے, کوئی چیز نہیں کی انہوں نے, ویسا کا ویسا پڑا ہوا ہے. تو یہ ایک پرابلم ہے, اور اس پہ ہمیں انٹرنیشنل اسکالرشپ اور انٹرنیشنل ٹیکنیکل لوگ جو ہیں وہ لینے پڑیں گے, ان سے کام کرانا پڑے گا. ٹھیک ہے, انٹرنیشنلی تو آپ نے بات کر لی. ابھی یہ پروجیکٹ اور اس طرح کے مختلف پروجیکٹ جو سندھ کے اندر ہیں وہ آبویسلی سندھ حکومت ہی ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, ان کو آگے لے کر چل رہی ہے, بٹ فیڈرل سے کوئی ڈیمانڈ ہے, یا فیڈرل کس حوالے سے سندھ کو نہیں بلکہ جو دیگر صوبے ہیں ان کو کس طرح سے سپورٹ کر سکتا ہے؟ لیکن میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا, کیونکہ میرا خیال سے فیڈرل گورنمنٹ کی ہی کوتاہی ہے کہ یہ جو ہمارے سائٹس ہیں ان کی حالت خراب ہے.
ورنہ اگر وہ اس کو ڈیولپ کر لے اور جوائنٹلی پاکستان کے ٹورزم کو ڈیولپ کریں، یہ نہیں کہ ایک علاقے کو آپ گندارا تو گندارا کو ڈیولپ کر رہے ہیں، آپ ماؤنٹین ٹریکنگ تو ماؤنٹین ٹریکنگ کو کر رہے ہیں، باقی سب ایسے ہی ہر آدمی اپنے حساب سے کرے. یہ سب پاکستان کی وہ ہے کلچر ہے اور اس کو جوائنٹلی پروجیکٹ کرنا چاہیے. آج تک ہمارے پاس کوئی کلچرل پالیسی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ٹورزم پالیسی نہیں ہے. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ 4 صوبوں کے یا 5 صوبوں کے سیکٹریز یا نمائندے یا لوگ بلا کے بٹھائے جائیں، ان سے کہا جائے کہ آپ بتائیے کس طرح سے ہم اس کو ڈیولپ کریں. کبھی نہیں ہوا. تو وہ مطلب غالباً فیڈرل گورنمنٹ کے اپنے پرابلمز اتنے ہیں کہ وہ ان کو ہی منہ نہیں دے رہی. وہ پروونسز سے مدد کہاں ہے ہی نہیں ایسی بات. There's no thinking of that kind at the provincial level, at the federal level. ٹھیک. ہرمیت آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ سر بالکل حکومتوں کی بات تو آپ نے کر لی، سندھ حکومت واقعی بھی ہوگی، لیکن سر اس میں ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو انڈیویجول اپنے طریقے سے اس کے لیے بہت زیادہ ہم نے دیکھے ہیں کہ سوات میں نے کچھ مقامی لوگ دیکھے جو خیال رکھ رہے ہیں اپنے آثار کے حوالے سے. تو کیا رسپانسبلٹی ایک عام شہری کی کیا بنتی ہے؟ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ حکومت کے حوالے سے ہم ساری چیزیں جو ہے نشاندہی بھی کر دی، لیکن ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے. دیکھیں یہ جو لوکل لوگ ہیں وہ کسٹوڈینز ہیں اس تمام ورثے کے، وہی مالک ہیں ان کے، اور ان کو ہی سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کے بچوں کے لیے ہے اور آگے کی ہماری جنریشن کے لیے ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں سے پتھر اٹھا کے کراچی کے بنگلوں میں آپ کو نظر آ جائیں، کچھ کہیں سے اٹھائیں اور لاہور کی جگہ پہ آ جائیں، یہاں سے چیزیں اٹھا کے باہر بیچی جائیں. ہمارے یہاں سے کئی چیزیں گندارا کی پاکستان سے باہر گئی ہیں، وہاں ملک سے باہر پکڑی گئی ہیں. اس کی بھی ایک بڑے مطلب سوچے سمجھے طریقے سے اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے. اسکول میں بچوں کو پڑھانا چاہیے، ٹیلی ویژن پہ پروگرام ہونا چاہیے تاکہ آدمیوں کو پتہ لگے کہ بھائی یہ چیز میری ہے. میں آپ کو ایک اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ایک بہت چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. کہتے ہیں ڈیوڈ لین ایک فلم بنائی تھی ہٹلر پہ، تو کوشش کر رہا تھا کہ وہ ڈھونڈے کسی جرمن کو جو ہٹلر کا رول کرے. اس کو پتہ لگا کہ گاؤں میں ایک بندہ ہے جو ہٹلر جیسا ہے، بالکل اسی جیسا ہے. تو یہ اس کے پاس گئے، ڈھونڈا، جا کے اس کے گھر پہنچے. اس کی بیوی نے کہا وہ باہر گیا ہوا تھوڑی دیر میں آ جائے گا. ان کو بٹھایا اور ان کے کمرے میں انہوں نے دیکھا کہ تصویریں جو تھیں ادھر وہ بالکل ہٹلر جیسی تھی. تو تھوڑی دیر میں وہ آدمی آیا اور اس نے کہا کہ آپ ڈیوڈ لین نے کہا کہ میں پروڈیوسر ہوں، میں یہ فلم بنا رہا ہوں ہٹلر پہ. تو اس نے کہا اچھی بات ہے، بنائیے. اس نے کہا لیکن میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ کے پاس اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک جرمن کی ہٹلر کا رول کریں. تو اس نے کہا کہ مجھے معاف کریں، میں ایکٹر نہیں ہوں، میں نہیں کر سکتا. پھر اس کو کہا کہ نہیں، آپ سے ایکٹنگ کرانا ہمارا کام ہے، آپ یہ رول کریں. اس نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا. کافی اس سے بات چیت ہوئی لیکن اس نے کہا نہیں آئی ایم سوری آئی کانٹ ڈو اٹ. جب جانے لگے اس نے پیسے بھی بہت آفر کیے. جب جانے لگے تو اس سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے. اس نے کہا کہ آئی ایم اے جرمن اینڈ آئی وڈ ناٹ لائک ٹو ہیومیلیٹ انادر جرمن. اتنی اس میں وہ اپنے انا تھی اور اپنے ملک کے بارے میں اور اپنے قوم کے بارے میں اس کا یہ خیال تھا. بالکل. تو ہمارے لوگوں کو بھی بدقسمتی سے اس طرح کی ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی چاہیے تاکہ یہ دیکھیں یہ پتھر ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہمارے لوگوں کو بھی یہاں پر اسی طرح کی انڈرسٹینڈنگ اور کریکٹرسٹکس اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے گڈ مارننگ پبلک کے لیے وقت نکالا. تفصیلاً آپ نے جو اس وقت سندھ حکومت ٹورزم کو لے کر کام کر رہی ہے یا جو رانی کوٹ کا پروجیکٹ اس پر کام کریے وہ بتایا. ابھی ویورز ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ویورز، بابا گرو نانک کے 552ویں جنم دن کی تقریبات اور جو سیلیبریشنز ہیں وہ اس وقت ننکانہ صاحب میں جاری ہیں. ہرمیت سے ذرا حال احوال جان لیتے ہیں کہ کیسی گہما گہمی ہے اس وقت وہاں پر. ہرمیت بتائیے گا. روما ایسے سب سے پہلی بڑی بات تو یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں 2 سال بعد جو ہے دوبارہ یہاں کے سکھوں میں، چاہے وہ ہندوستان کے بھارتی پنجاب سے تعلق رکھنے والے سکھ ہیں، تو ان میں ایک خوشی کی لہر اس لیے پائی جا رہی ہے کیونکہ دوبارہ کرتارپور صاحب کا جو کوریڈور ہے وہ کھول دیا گیا. اور کل بھی آپ نے دیکھا کہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں
चरणजीत सिंह, वो भी अपने वफद के हमरा इधर आए हुए यहाँ पे उनका बाकायदा इस्तकबाल किया गया। और इसके साथ साथ जो सिख यात्री हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है पाकिस्तान आ चुकी है। गुरुद्वारा सच्चा सौदा वहाँ पे वो गए, माथा टेका, और आज जो है आखिरी रसूमात जो हैं गुरु ग्रंथ साहब की जो कि वो चल रहे हैं, बल्कि आज जो है सेलिब्रेशन पूरे ननकाना साहब में चल रही है। और इसके बाद जो है इस एक यात्रा जो है, ये यात्री मुख्तलिफ ममालिक से जो आए हैं वो भी इस वक्त ननकाना साहब के बाद उसके बाद वो करतारपुर साहब भी जाएंगे। लेकिन आज नवजोत सिंह सिद्धू और जो नायब वज़ीर आला है पंजाब के, उसकी भी आमद की खबरें जो है वो भी गर्दिश कर रही हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया भी से भी कई सिख जो है वो इस वक्त ननकाना साहब पहुँच चुके हैं। और पूरे जो दुनिया भर में तो सिख सेलिब्रेट कर रहे हैं बाबा गुरु नानक देव जी महाराज का जन्मदिन, लेकिन इसके साथ साथ ननकाना साहब की अगर हिस्ट्री है तो या ये जो सरजमीन है ये काफ़ी अहमियत की हामिल है। और इसी वजह से काफ़ी सिख जो हैं वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे तकरीबात का जो सिलसिला है वो 3 दिन तक जारी है। तो आज आखिरी दिन है, तो आज ये तकरीबात जो है अख्तिताम तक पहुँच जाएंगी। ठीक है। और ठीक है, आज भी 19 नवंबर और आज से कॉरिडोर भी खुल रहा था। हमने थोड़े दिन पहले भी अपने शो में डिस्कस किया था और 3000 के करीब जो वीज़े हैं वो सिख यात्रियों को दिए गए हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, ताकि मुख्तलिफ ममालिक में बसने वाली जो सिख कम्यूनिटी है वो पाकिस्तान आए और इन सेलिब्रेशंस का हिस्सा बन सके। इसी के साथ ही व्यूअर्स, हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को, अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को। रऊफ साहब के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, वीकेंड को अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिएगा। और मेरे ख्याल में ये जो छुट्टी का दिन होता है, इस दिन कोई ना कोई एक्टिविटी लाजमी प्लान होनी चाहिए, ताकि जो मतलब पूरा वीक काम किया गया होता है ज़रा उसकी थकावट को, उसकी टायर्डनेस को उतार लिया जाए और वीकेंड अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाए। रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, बट इसके अलावा कोई ना कोई एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मिलना मिलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एनीवेज, अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।